Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. It's CI lecture 27. Today we'll discuss groupware. Today's outline: what is groupware, classification of groupware, need of groupware, time-space matrix, examples. These are the topics which we will discuss today. What is groupware? Now, computer-supported cooperative work is a generic term which is called CSCW, which combines the understanding of the way people work in groups with the enabling technologies of computer networking and associated hardware, software, services and techniques. So हमने एक जनरलाइज टर्मिनोलॉजी रख दी है CSCW की, जिसमें कंप्यूटर सपोर्टेड कोऑपरेटिव वर्क की बात कर रहे हैं, और ये जो है एक इसको हमने जेनरिक टर्म दे दिया है, जिसमें हम होता ये है कि लोगों को हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ग्रुप में काम करें, और ये जब ग्रुप में काम करना चाहते हैं हम, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि CSCW के लिए हम टेक्नोलॉजीज़ को भी उस चीज़ के लिए तैयार करें, इनेबल करें, कंप्यूटर भी इस चीज़ के लिए रेडी हो, नेटवर्किंग ऑब्वियसली है ही इस चीज़ के लिए कि वो मिल के लोग, एक से ज़्यादा लोग आपस में बात कर सकें, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर भी होने चाहिए और उसी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ सर्विसेज और टेक्निक्स भी होनी चाहिए. सो ग्रुपवेयर को हम ये कह सकते हैं सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकली डिज़ाइन टू सपोर्ट ग्रुप वर्किंग. ऐसा सॉफ्टवेयर जो इस ख़ास मकसद के लिए तैयार किया गया हो, जहाँ पे हम ग्रुप वर्किंग को सपोर्ट कर सकें, ग्रुप वर्किंग उसमें करवा सकें विथ कोऑपरेटिव रिक्वायरमेंट्स इन माइंड. अब ग्रुप में जब काम करते हैं और कोऑपरेशन ना रखें तो भी प्रॉब्लम होती है. अगर हम कोऑपरेशन को बीच में से निकाल दें तो ग्रुप का काम वैसा नहीं रहता. ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे अगर हम अपनी हॉकी को देखें या फुटबॉल के गेम को देखें, वहाँ अगर इंडिविजुअल गेम शुरू कर दे प्लेयर और वो टीम में पासिंग, एक दूसरे से पास देना लेना ना शुरू करे, तो वो काम नहीं होता. वो इंडिविजुअल कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वो अकेला कुछ नहीं कर सकता. टीम वर्क की ज़रूरत होती है, और टीम वर्क में मेजर जो पोर्शन होता है वो कोऑपरेशन का होता है. आपने पास दिया, और ख़ास तौर पे जिसको हम 1-2 कॉम्बिनेशन कहते हैं कि पास दिया पास लिया, पास दिया पास लिया. सो ये 1-2 कॉम्बिनेशन जो है वो ओपोनेंट को परेशान करता है इन फील्ड. अगर हम कोई भी गेम देखें, सॉकर हो या हॉकी हो, सो ये कोऑपरेशन इम्पॉर्टेंट. उसी तरह जब हम ग्रुपवेयर बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हैं, उसमें भी कोऑपरेशन है. अगर एक सॉफ्टवेयर के ऊपर, लेट्स सपोज एक प्रोग्राम के ऊपर एक से ज़्यादा बंदे काम कर रहे हैं, तो उनके दरमियान कोऑपरेशन होना चाहिए. अगर एक बंदा उस वक्त काम कर रहा है, या तो हमने उसमें मल्टीटास्किंग अलाउ की हो, एक साथ सारे टाइप कर रहे हों, लेकिन अगर एक बंदा जिस वक्त काम कर रहा हो तो बाकी बंदे उसका देख लेंगे वो क्या चेंज ला रहा है, और फिर उस चेंज को एक्सेप्ट कर लें, या मिल के भी काम कर रहे हो तो आपस में डिसाइड कर लेंगे भाई मैं लाइन 1 पे काम कर रहा हूँ, आप लाइन 2 पे करो, और तीसरा जो है लाइन 3 पे काम करे साथ, ताकि एक ही लाइन पे सब काम ना कर रहे हो. क्योंकि वहाँ परमिशन, किसके पास परमिशन है चेंज करने की, कि किसने उस वक्त उसको हासिल किया हुआ है, कौन बाद में चेंज कर रहा है, ये हम एग्जांपल्स में भी देखेंगे, जिससे थोड़े से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. सो कोऑपरेटिव रिक्वायरमेंट्स इन माइंड होना ज़रूरी हैं. सो बेकर ने 1995 में इसकी क्या डेफिनेशन दी थी? ग्रुपवेयर इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉर्मल सॉफ्टवेयर बाय द बेसिक अजम्पशन इट मेक्स. अब ग्रुपवेयर में जो मेजर चेंज है नॉर्मल सॉफ्टवेयर से, ऑब्वियसली बेसिक अजम्पशन जो हमने बात की है वो उसमें जो उसने डिसाइड किया, इसी वजह से वो डिफरेंट हो जाता है. ग्रुपवेयर मेक्स द यूजर अवेयर दैट ही इज पार्ट ऑफ अ ग्रुप. सबसे पहले तो वो जो भी यूज़र होता है उसको ये पता चल जाता है कि वो एक ग्रुप का पार्ट है, वो इंडिविजुअल काम नहीं कर रहा. वाइल मोस्ट अदर सॉफ्टवेयर सीक्स टू हाइड एंड प्रोटेक्ट यूजर्स फ्रॉम ईच अदर. जबकि जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर जितने भी बने हुए होते हैं, वो अगर ग्रुप शेयरिंग करवा भी रहे होते हैं तो वो एक दूसरे यूज़र को, एक यूज़र को दूसरे यूज़र की ना आईडी बता रहे होते हैं, ना उसका यूज़ बता रहे होते हैं, ना उसकी इन्वॉल्वमेंट बता रहे होते हैं. सो ग्रुपवेयर में तो ये सबसे पहले मेजर अजम्पशन है कि ग्रुप
میں کام کرنا ہے, اس لیے جیسے ہی میں لاگ ان ہوں گا اس گروپ ویئر میں, مجھے پتا ہوگا کہ اس گروپ میں اور کون کون کام کر رہا ہے. گروپ ویئر از اے سافٹ ویئر دیٹ accentuates the multiple user environment. So گروپ ویئر وہ سافٹ ویئر ہے جو کہ اگین بیس کرتا ہے ملٹیپل یوزر انوائرمنٹ پہ, coordinating and orchestrating things so that user can see each other yet do not conflict with each other. اب اس نے کوارڈینیٹ اسی طرح سے کرنا ہوتا ہے اور آرکسٹریٹ کرنا ہوتا ہے, جیسے آرکیسٹرا میں جو ایک بندہ ڈیزائن کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی اب وائلن بجے گا, اب ڈرم بجے گا, اب گٹار بجے گا, اسی طرح سے اس سافٹ ویئر نے بھی یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کس یوزر نے کیا کام کرنے ہیں, اور سو دیٹ کہ ان کے درمیان کوآپریشن ہو, ایک دوسرے سے کام کرنے میں کولیبریشن ہو, کوآرڈینیٹنگ ایفرٹس ہوں, کنفلکٹ نہ ہو ایک دوسرے سے, ایک ہی چیز پہ ایک ہی لائن ایک ہی ورڈ کے اوپر سبھی کام نہ کر رہے ہوں. یہاں پہ اگر ہوگا تو وہ کانفلکٹ آ جائے گا, اس کانفلکٹ کو بہرحال کسی طریقے سے اوائڈ کرنا ضروری ہو جاتا ہے. وائی از گروپ ویئر ڈیزائن ہارڈ؟ اب اس کا ڈیزائن کیوں ہارڈ ہے گروپ ویئر بنانے کا؟ آبویسلی سب سے پہلا مسئلہ تو ہے ملٹیپل یوزرز ہوں گے, پھر ملٹیپل یوزر جو ہیں وہ ورچولی اویلیبل ہوں گے, ان کی فزیکلی جو پریزنس ہے وہ ناٹ نیسسری ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک ہی روم میں بیٹھ کے گروپ ویئر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اب دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو سکتے ہیں. سو یہ دوسری قباحت ہے. اور پھر نیٹ ورک, خاص طور پہ ہمارے کنٹریز میں جہاں پہ نیٹ ورک پرابلمز اکثر رہتی ہیں, وہاں یہ بھی ایک ایشو ہے. باہر آبویسلی یہ اتنا بڑا اب ایشو رہا نہیں. سم ڈسٹنگوش فیچرز آف گروپ ویئر جو ہے, جو ڈسٹنگوشنگ فیچرز ہیں گروپ ویئر کے, وہ کیا ہیں کہ اسنکرونس کمیونیکیشن ہے, یعنی سنکرنائز نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ سب ایک ساتھ بیٹھ کے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پہ ایک ہی طریقے سے کام کر رہے ہوں. الگ الگ ٹائم ڈومین میں, پلیس تو ہم نے پہلے بات کر لی کہ الگ الگ ہے, لیکن ٹائم ڈومین بھی الگ ہو سکتا ہے. ٹائم کوئی کسی ٹائم پہ کام کر رہا ہے, کوئی کسی ٹائم پہ کام کر رہا ہے, کسی نے پہلے کام کر لیا تو کسی نے تھوڑا سا بعد میں کام کر لیا. پھر انانیمس کمیونیکیشن ہوتی ہے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ کمیونیکیشن میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہائے آئی ایم سجاد, میں یہ کام کر رہا ہوں, ٹھیک ہے آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں کہ بھائی میرا جو بھی آئی ڈی ہوگی اس سے چلا جائے گا, لیکن وہ یوزلی انانیمس ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ میں سجاد ہوں یا آئی ڈی 1 ہوں. آٹومیٹکلی آرکائیو آف کمیونیکیشن, اور آبویسلی جتنی بھی کمیونیکیشن ہو رہی ہے آپس میں گروپ کے درمیان, وہ اس کا آرکائیو بنتا رہے, وہ ساری ریکارڈ ہوتی رہے, تاکہ پتہ چلتا رہے کہ کس نے کیا کمیونیکیٹ کیا, کس نے کیا کام کر لیا ہے. کلاسیفیکیشن آف گروپ ویئر جو ہے, گروپ ویئر کین بی کلاسیفائڈ ان سیورل ویز. ان کو سیورل طریقے سے ہم کلاسیفائی کر سکتے ہیں. بائی ویئر اینڈ وین. اب the individual participants perform the cooperative work summarized in time space matrix. تو ہم نے بات کی کہ کہیں بھی ہو اور کبھی بھی ہو. جب ہم نے اسنکرنس کہہ دیا تو اسنکرنس کا مطلب یہ نہیں یہی ہے کہ سنکرنائز نہیں ہے کہ ادھر اس نے کیا پھر اس نے کیا یا ان دونوں نے ایک ساتھ کیا, ایسا نہیں ہے. سو ویئر اور پھر ایک جگہ پہ نہیں ہے, تو اب جب وہ جگہ بھی نہیں ہے, ٹائم بھی سیم نہیں ہے, تو ہم نے ایک ٹائم اور اسپیس کا میٹرکس بنا دیا کہ کیسے ہوگا. بائی دا فنکشن آف دا سسٹم. اب وہ فنکشن آف دا سسٹم کے اوپر بھی کلاسیفائی ہوگا کہ کولیبریٹو ڈیزائن ہے, گروپ آتھرنگ ہے, یا میٹنگ ہے کہ سپورٹ ہے. سو جو بھی کام ہو رہا ہوگا اس کام کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو جائے گا گروپ ویئر. اگر میٹنگ ہو رہی ہے تو وہ کچھ اور چیز کر رہا ہوگا, اگر وہ ڈیزائن میں کہیں کولیبریشن چاہ رہے ہیں تو کسی اور طرح سے کر رہے ہوں گے, اور اگر کوئی ڈاکیومنٹس لکھا جا رہا ہوگا تو گروپ میں اس کی آتھرنگ, اس کو لکھا کیسے جائے گا, اس کے بارے میں بات ہو رہی ہوگی. بائی دا اسٹرکچرل سپورٹ فنکشن. اگر وہ اسٹرکچر اس کا کیسا ہے, اس کے اوپر جو سپورٹ فنکشن وہ کیسا بنا ہے اس سافٹ ویئر کا, اس پر بھی کلاسیفائی ہو سکتا ہے. کمپیوٹر میڈیٹڈ کمیونیکیشن ہے, جہاں پہ کمپیوٹر ایز اے میڈیٹر کام کر رہا ہے کمیونیکیشن کرنے کو.
اس میں کیا ہوتا ہے ویئر ڈائریکٹ کمیونیکیشن بٹوین پارٹیسپینٹ از سپورٹڈ. اب وہاں پہ ڈائریکٹ کمیونیکیشن سپورٹ کرنا ہوتا ہے کمپیوٹر کا کام, کیونکہ میڈیٹ کر رہا ہے تو وہ ڈائریکٹ کمیونیکیشن کر رہا ہے, چاہے بالکل فیس ٹو فیس ہو رہی ہو آلموسٹ. میٹنگ اینڈ ڈیسیژن سپورٹ سسٹم ہے ویئر کامن انڈرسٹینڈنگز آر کیپچرڈ. اب اگر ایسی ڈیسیژن سپورٹ سسٹم یا ایسی میٹنگ ہو رہی ہے جہاں پہ ہم نے اپنے ڈیسیژنز لینے اور اپنے سپورٹ سسٹمز تیار کرنے ہیں, تو وہاں پہ جو ایمفسس ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ہے, کہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو جائے, کسی ایک کامن گراؤنڈ پہ ایگریمنٹ ہو جائے کہ یس ہم یہ اس طریقے سے کام لے کے چلیں گے. اسی طرح شیئرڈ اپلیکیشنز اینڈ آرٹیفیکٹس ہے where the participant interaction with the shared work object, the artifacts of work are supported. اب اگر ہم نے کوئی آرٹیفیکٹس تیار کیے ہوئے ہیں کہ بھئی یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے, تو ان کے آبجیکٹس بنا دیے ہیں. اب وہاں پہ پارٹیسپینٹس کو انٹریکٹ کرنا ہے ان ورک آبجیکٹس کے اوپر, ان آرٹیفیکٹس کے اوپر. یہ تھوڑی سی ہم ایگزامپل میں بھی ابھی سمجھائیں گے کہ کیا ہے. وائی از گروپ ویئر بیکمنگ امپورٹنٹ؟ اوبیسلی اچانک ہی گروپ ویئر اب آج کل زیادہ امپورٹنٹ بنتا جا رہا ہے. اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہو رہی ہے کہ فارم گروپس وتھ کامن انٹرسٹ. اب ایسے گروپس فارم کر لیے جائیں گے جن کے انٹرسٹ کامن ہوں, وہ ایک ہی چیز پہ کام کر رہے ہوں. اسی طرح سے جو آرگنائزیشن ہے, جو کمرشل آرگنائزیشن ہے, وہ بیٹر کسٹمر سروس پرووائڈ کرنے کے لیے گروپ ویئر کو یوز کر رہی ہیں. فیور میٹنگز. اب وہ جو گروپ ویئر یوز کر رہے ہیں وہ میٹنگز کو کم کر رہے ہیں, کہ اس سے کیا فائدہ ہے کہ کٹ ڈاؤن آن ٹریول کاسٹ. اگر وہ فزیکلی ڈفرینٹ لوکیشنز میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کا جب میٹنگ کال کرنی ہوتی ہے تو وہ ٹریول ٹائم جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے, اور اس سے ٹریول کاسٹ بھی ظاہری بات ہے ٹریول کرنے کے لیے, چاہے آپ اپنے پیٹرول یوز کر رہے ہوں یا آپ کوئی اور ٹرانسپورٹ یوز کر رہے ہوں, چاہے آپ ایئر پلین وغیرہ یوز کر رہے ہوں, ٹریول کاسٹ آتی ہے, ٹائم ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ دوسرے دیگر اخراجات ہوتے ہیں. ان کو کم کرنے کے لیے, ان کو کٹ ڈاؤن کرنے کے لیے بھی یہ یوز ہو رہا ہے. انٹیگریشن آف جیوگرافیکلی ڈسپیریٹ ٹیمز. اب ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ٹیمز جیوگرافیکلی ایک دوسرے سے دور ہوں, ایک کسی شہر میں, دوسرا کسی اور شہر میں, کسی اور ملک میں, دوسرا کسی اور ملک میں, کسی اور کانٹیننٹ میں, دوسرا کسی اور کانٹیننٹ میں, ان کو اگر آپس میں ملانا ہے تو ان کے لیے بھی یہ یوز ہو رہا ہے. لیوریجنگ پروفیشنل ایکسپرٹیز. اب اس کا کیا ایڈوانٹیج لیا جا رہا ہے کہ جو پروفیشنل ایکسپرٹیز, لیٹ سپوز کسی ایک خاص کام کی پروفیشنل ایکسپرٹیز جو ہے وہ جاپان میں ہے, تو ہم اس ایکسپرٹیز کو گروپ ویئر میں اپنے ساتھ انٹیگریٹ کر لیں گے, اور پھر اس سے وہ ایڈوانٹیج لیتے رہیں گے اس کی ایکسپرٹیز کا, اور اپنی جو ہیومن ہم اس کو ریسورس ہیں ان کو ہم ٹرین کر رہے ہوں گے بیسڈ آن دوز پروفیشنل ایکسپرٹیز. اسی طرح فیسیلیٹیٹ گروپ پرابلم سالونگ. اب پرابلم اگر کسی بھی چیز میں آ گئی ہے, وہاں انڈیویجول اس پرابلم کو سالو کرنے سے بہتر ہوتا ہے کہ گروپ, اور کامن انٹرسٹ کا گروپ ہوگا تو آبویسلی ہو سکتا ہے کسی نے یہ پرابلم پہلے ہی فیس کی ہوئی ہو, وہ آپ کو امیڈیٹ سولوشن بتا دے. سو اس طریقے سے بھی اس وجہ سے بھی یہ اب امپورٹنٹ ہوتا جا رہا ہے. اب نیڈ فار CSCW گروپ ویئر کیا ہے؟ مچ ورک ان HCI focuses on the development of better interfaces between user and computer system. جتنا بھی HCI میں کام ہو رہا تھا وہ ایک یوزر کو اور ایک کمپیوٹر سسٹم کو سامنے رکھ کے رکھا گیا تھا کہ انٹریکٹیو ان کے درمیان جتنا بھی ہو سکے انٹریکشن. لیکن گروپ ویئر میں ظاہری بات ہے emphasize has been on the individual users جو تھا HCI میں تھا, model of the task, the actual behavior of user, their errors. تو جو HCI میں پورا فوکس رہا وہ انڈیویجول یوزر میں رہا. گروپ ویئر میں obviously یہ فوکس گروپ کی طرف جانا ہے. A core problem in HCI has been that the majority of studies to date take as their focus the individual user working on a computer system. So آج تک HCI کی جو میجر پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آج تک انڈیویجول یوزر کی ورکنگ اور اس کی جو کمپیوٹر سسٹم پہ ہے اس کی پرابلم, اس کی ایررز, انہی کے اوپر فوکس رہا ہے.
اب نیڈ کس چیز کی ہے؟ دا آبجیکٹ آف انٹرسٹ از نو لانگر سمپلی ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن. تو اب HCI نہیں رہا بٹ رادر ہیومن کمپیوٹر ہیومن انٹریکشن. سو HCI بن گیا ہے کہ اب ایک سے زیادہ ہیومن جو ہے ان کے درمیان اگر ایک کمپیوٹر پہ ہی یا ڈفرینٹ کمپیوٹرز پہ انٹریکشن ہو رہی ہے تو اس کو کیسے ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے. سو دا فوکس ان CSCW از مور آن دا نیچر آف دا ورک پرفارم. تو فوکس اب یہ ہو گیا ہے کہ کام کس طریقے سے پرفارم کیا جا رہا ہے اینڈ دا رول آف کمپیوٹرز ان اٹس سپورٹ اور ڈسٹرپشن, اور کمپیوٹر کا رول اس کی سپورٹ یا اس کے ایرر آنے میں, ڈسٹرپٹ ہونے میں, ختم کرنے میں کیسا ہوگا. دین سمپلی آن دا افورڈنسز افورڈ بائی ٹیکنالوجیز آف کمیونیکیشن. اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ اب کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز میں کیا کیا چیزیں اس کام کے کرنے کے لیے افورڈیبل ہو گئی ہیں, جن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں, آفر ہو گئی ہیں, ان کو ہم کیسے استعمال کریں. There is a greater emphasis on field studies in specific work domain. اور اس کی وجہ سے اب فیلڈ اسٹڈیز پہ جو ہے کہ کسی بھی ورک ڈومین کی اس کی ایریا میں جا کے, اس کی آفس میں جا کے, اس پوزیشن پہ, اس لوکیشن پہ جا کے فیلڈ اسٹڈی کی جائے کہ کیسے لوگ پرفارم کر رہے ہیں, کام کس طرح سے کر رہے ہیں. Much interest has centered on more qualitative interpretive ethnographic studies of work practices in an effort to understand more fully the artful practices of ensembles of workers as they accomplish their work activities. So اب کیا ہو گیا ہے کہ ہمارے لیے ہم سے اس طرف انٹرسٹ اس طرف چلا گیا ہے, سارا جو فوکس ہے, سینٹر جو ہے آف انٹرسٹ اس طرف چلا گیا ہے کہ ہم, کیونکہ اس میں ڈفرینٹ گروپس میں ہر طرح کے لوگ ہیں تو ان کی ایتھنوگرافک پریکٹسز کیا ہو رہی ہیں, اس ایتھنیسٹی میں, اس ویسینٹی میں کس طریقے سے, اس ایریا میں کس طرح سے ورک پریکٹسز کی جا رہی ہیں, اس کو سمجھا جائے, اور وہ پھر اپنی پرٹیکولر پرابلم میں کس طریقے سے اپنے پرابلم سالونگ کر رہے ہیں, ورک کو اکمپلش کرنے کے لیے, کام کو ختم کرنے کے لیے وہ کون کون سے ذریعے استعمال کر رہے ہیں. ان کی اسٹڈیز کو کوالیٹیٹیو اسٹڈیز یعنی اس کی کوالٹی آف ورک پہ, کوانٹٹی پہ نہیں, کوالٹی کے حوالے سے دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ اپنے کام انجام دے رہے ہیں اور کیا ان کے پاس ذرائع ہیں جن کے ذریعے وہ یوز کر رہے ہیں اور اپنا کام چلا رہے ہیں. سو یہ اگر نہیں سمجھیں گے تو آبویسلی ہم گروپ ویئر کو اتنے اچھے طریقے سے ڈیفائن نہیں کر سکیں گے. سو اگر ہم CSCW اور HCI کا مقابلہ کریں تو انٹریکشن امنگ پیپل ناٹ بٹوین کمپیوٹرز اینڈ پیپل. سو یہ انٹریکشن امنگ پیپل ہے جبکہ HCI کمپیوٹرز اینڈ پیپل کے درمیان ہے. سمپل ایکسٹینشن آف سنگل یوزر اپلیکیشن ڈو ناٹ ورک. اب اگر ہم CSCW کے لیے صرف یہ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں کہ ایک یوزر کے بجائے ملٹیپل یوزر ہو جائے تو اس سمپل ایکسٹینشن سے کام نہیں چلے گا. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ گروپ پروسیسز. ہمیں سب سے پہلے یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ گروپ میں پروسیسز کو چلایا کیسے جائے گا, کریں گے کیسے. اور انٹیوشن ڈز ناٹ ورک, وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا ورکنگ انوائرمنٹ. اب یہ نہیں ہے کہ میرے خیال میں یہ اس طرح سے ہونا چاہیے یا میرا دل کہہ رہا ہے کہ اس طریقے سے کر لیں, یہ انٹیوٹیو نہیں ہے, انٹیوشن پہ نہیں چلے گا کہ آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیا آ گیا, آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی. ہمیں وہ ورکنگ انوائرمنٹ جا کے دیکھنی پڑے گی کہ وہاں پہ کیا پرابلم آ رہا ہے, پریکٹیکلی کیا پرابلم آ رہا ہے, پھر ہی ہم گروپ ویئر کو صحیح طریقے سے ڈیزائن کر سکیں گے. سو جو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا یہ ٹائم اسپیس میٹرکس کو. سو ہم نے اس میں ٹائم کامن نیم فار ایکسس ہم نے کر دیا سیم ٹائم, ڈفرینٹ ٹائم, ٹائم ڈومین میں, اور اسپیس ڈومین میں ہم نے کہا سیم پلیس یا ڈفرینٹ پلیس. سو اب ٹائم کو ہم سنکرنس اور اے سنکرنس کی بات کریں گے اور پلیس کو ہم کو لوکیٹڈ اور یا ریموٹ کہیں گے. سو اب ٹائم اسپیس میٹرکس جو ہمارا پہلے تھا وہ یہ تھا کہ سیم پلیس سیم ٹائم میں جو ہے فیس ٹو فیس کنورزیشن ہوتی تھی ٹریڈیشنلی, ڈفرینٹ پلیس پہ وہ ٹیلی فونک یا کسی بھی اور طریقے سے آپ ڈفرینٹ سیم ٹائم پہ جو بات کرنے کا کمیونیکیشن کا ذریعہ ہو سکتا ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے تھے. سیم پلیس اور ڈفرینٹ ٹائم میں آپ پوسٹ کر دیتے تھے
کہ بھئی آپ نے نوٹ پوسٹ کر دیا یا آپ نے ای میل پوسٹ کر دی، جو بھی آپ کا طریقہ ہے، لیکن ڈفرینٹ ٹائم ڈفرینٹ پلیس میں آپ نے لیٹر کی بات کر دی کہ اب آپ کا جو پوسٹل لیٹر چلا گیا یا یہاں پہ ای میل زیادہ آتی ہے جو ڈفرینٹ ٹائم سیم پلیس میں، وہ ای میل کے بجائے اگر آپ نے میسج دے دیا ہے تو وہ میسج جو ہے کس طریقے سے اسی وقت دیکھ لیں یا بعد میں دیکھ لیں، اسی طرح سے ہوتا ہے کہ وہ ایک نوٹ پیسٹ کر دیا تو یہ لیٹر پہ چلا جاتا تھا. تو یہ کنونشنل طریقہ تھا. اب گروپ ویئر میٹرکس میں ہم نے تھوڑا سا اس کو سیم ٹائم کو سنکرنس کہہ دیا، ڈفرینٹ ٹائم کو اسنکرنس کہہ دیا، سیم پلیس کو کولوکیٹڈ کہہ دیا اور ڈفرینٹ پلیس کو ریموٹ کہہ دیا. تو اب ٹائم اسپیس گروپ ویئر میٹرکس بن گیا کہ فیس ٹو فیس انٹریکشنز جو بن گئی ہیں وہ بن گئی ہیں ڈیسیجن روم، سنگل ڈسپلے، گروپ ویئر، شیئر ٹیبل، وال ڈسپلیز، روم ویئر. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سیم پلیس سیم ٹائم یعنی کو لوکیٹڈ اور سنکرنس ہو گئی ہے کہ آپ بے شک ایک طرح سے اسی جگہ پہ لوکیٹ کر رہے ہیں اور ایک میٹنگ ہو رہی ہے جس میں آپ ڈیسیجن پلے کر رہے ہیں اور وہاں پہ سنگل ڈسپلے ہے، تو جو کچھ بھی کام ہو رہا ہے وہ وہیں ہو رہا ہے. اگر ڈفرینٹ ٹائم میں ہے تو اب یہاں پہ جو تھا وہ کنٹینیوس ٹاسک تھی ٹریڈیشنلی، اب یہاں پہ اس میں ہو گیا سنکرونس کے بجائے سیم پلیس پہ ہی ہیں لیکن ڈفرینٹ ٹائم پہ ہے تو یہ اسنکرنس ہو گئی. ٹیم رومز ہیں، لارج پبلک ڈسپلے ہے، شفٹ ورک، گروپ ویئر ہے، پروجیکٹ مینجمنٹ وغیرہ ہے. سو یہ سیم پلیس پہ تو ہو رہی ہے لیکن ڈفرینٹ ٹائم پہ ہو رہی ہے اور آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ بھئی ایک لارج ڈسپلے بنا دیا ہے جہاں پہ نوٹسز چل رہے ہیں، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو خیال آئے کہ اچھا ابھی یہ میٹنگ ہونے والی ہے اور اس طریقے سے کچھ بھی آپ کو چیزیں آپ کو پتہ چل سکتی ہے. یا شفٹ بتا دی کہ آف ورک بتا دیا کہ بھئی اس گروپ ویئر پہ یہ والی شفٹ اس وقت کام کر رہی ہے، وہ والی شفٹ اس طرح کر رہی ہے. یا پروجیکٹ مینجمنٹ ہو گئی جس میں دیکھ لیا کہ پروجیکٹ اس وقت کہاں پہنچا. سیم ٹائمز اور ڈفرینٹ پلیس یا ریموٹ ایریا پہ جب ریموٹ انٹریکشنز ہے تو آبویسلی ہم سیم ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ ویڈیو کانفرنسنگ ہو رہی ہے، سب بے شک دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، سب اسی وقت بیٹھے ہوئے ہیں. انسٹنس میسیجنگ ہو رہی ہے جو ہم اسی وقت آپ ایس ایم ایس وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھکا ٹھک جواب چل رہے ہوتے ہیں، یا چیٹس چل رہے ہوتے ہیں، یا مرس چل رہے ہوتے ہیں، ورچوئل ورلڈ ہوتی ہے، شیئرڈ اسکرین ہوتی ہے، ملٹی یوزر ایڈیٹرز ہوتے ہیں. یہ سیم ٹائمز میں بٹ ریموٹ ایریا پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور سیم ڈفرینٹ پلیسز پہ اور ڈفرینٹ ٹائم پہ. یا اب وہ جو ہے وہ سنکرنس ہو رہی ہے، ایک دوسرے سے سنک ہے، ٹائمنگ سنک ہے. ٹائمنگ سنک ہونے کا مطلب آلموسٹ سیم ٹائم ہے تاکہ اسی وقت جو بھی بات چیت ہو رہی ہو وہ اسی وقت ہو رہی ہو. لیکن اے سنکرنس میں، ریموٹ میں آبویسلی کمیونیکیشن اور کوآرڈینیشن جو ہے وہ ای میل، بلیٹن بورڈز، بلاگز، ایسنکرنس کانفرنسنگ، گروپ کیلنڈرز، ورک فلو، ورژن کنٹرول، وکیز وغیرہ کے ذریعے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اس میں یہ شامل ہو جاتا ہے. ڈفرینٹ ٹائم ڈفرینٹ پلیسز میں اگر ہم چلے جائیں تو آبویسلی کمیونیکیشن پلس کوآرڈینیشن جو ہے وہ وکی، بلاگز، ورک فلو، ورژن کنٹرول، شیئر پارٹیسپیشن اوور ٹائم ہو رہی ہوتی ہے اور جیوگرافیکلی جو ہے یہ ورلڈ وائڈ ہو رہی ہوتی ہے. وکیز کو اگر ہم دیکھیں تو آپ نے ویکیپیڈیا وغیرہ دیا ہوگا، یہ گروپ ویویبل ایڈیٹیبل ویب سائٹ ہے کہ ایک گروپ اس کو دیکھ سکتا ہے، اس کو ایڈٹ بھی کر سکتا ہے. اب یہ کمیونٹی آف اسٹرینجرز ٹو کمیونٹی آف کولیبریٹرز میں جا رہا ہے. دیکھنے والے تو کوئی بھی اسٹرینجرز ہیں، کولیبریٹرز وہ ہیں جو اس ایریا کے لوگ ہیں اور وہ جانتے ہیں اور وہ اس میں اگر ڈیفینیشن میں کوئی چینجز کرنی ہوتی ہے تو وہ کر سکتے ہیں. اب کلچر آف واٹ از الاؤڈ، ہارڈ کوڈڈ ایکسیس کنٹرول ہے. اب اس میں یہ ظاہر بات ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیا کچھ اس میں الاؤ کیا جا سکتا ہے، وہ انہوں نے اپنے طور پر ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے. بہت زیادہ اس میں ہمارے لحاظ سے اگر کہیں تو بہت کچھ غلط مواد بھی ملتا ہے، لیکن انٹرنیشنلی کیونکہ وہ ایکسپریشن آف فریڈم آف ایکسپریشن دیا ہوا ہوتا ہے، سو اس لیے اس وجہ سے بھی انہوں نے کیا ہوتا ہے. لیکن بہرحال جو کنٹرول ہے چینج کرنے کا وہ ہارڈ کوڈڈ ہے، اتنا سمپل، اتنے سافٹ نہیں رکھا ہوا ہے کہ جو مرضی ہے. اٹس ناٹ اے بلاگ نہیں ہے کہ جو مرضی ہے جو کچھ لکھ دے. پھر ای میل اینڈ بلیٹن بورڈز ہیں، وہ بھی ایسنکرنس اور ریموٹ ہیں. فیملیئر اینڈ موسٹ سکسیسفل گروپ ویئر ہے، یہ سب سے زیادہ یوز ہونے والا بہت ہی فیملیئر لوگوں کے لیے گروپ ویئر ہے. اب ریسیپینٹس آف ای میل جو ہوتی ہیں وہ ڈائریکٹ جو ہوتے ہیں وہ
ٹو والی فیلڈ میں ڈال دیے جاتے ہیں اور جن کو کاپیز بھیجنی ہوتی ہیں وہ CCs کر دی جاتی ہیں. ڈیلیوری جو ہے وہ آئیڈینٹیکل ہوتی ہے, ڈفرینس از سوشل پرپس. اب اس کو کس طریقے سے یوز کیا جا رہا ہے, سوشل پرپس جو ہے وہ ای میل کا, کچھ لوگ اس کو کنسٹرکٹیو یوز کر سکتے ہیں, کچھ اس کو نیگیٹو کے طور پر یوز کر سکتے ہیں, کچھ صرف کرٹیسائز کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں, کچھ اس میں شیئرنگ کے لیے کرتے ہیں. سو ڈپینڈ کرتا ہے کس وجہ سے آپ اس کو یوز کر رہے ہیں. ای میل اور بلیٹن بورڈ کی, ای میل کی آپ لوگوں کو اب تو عادت پڑھی گئی ہوگی. سو ای میل کا آپ کو اندازہ ہے. بلیٹن بورڈ یہ ہے کہ آپ نے ہمارے یہاں بھی اس میں LMS میں دیکھا ہوگا, لرننگ مینجمنٹ سسٹم میں بلیٹن بورڈ ہو جاتا ہے کہ بھئی اب اسائنمنٹ ڈیو ہے, اب آپ کو یہ کرنا ہے. سو یو نو دیز ایگزامپل. اسٹرکچر میسج سسٹمز میں اب آپ جو بلیٹن میں ڈالتے ہیں یوزلی کہ آپ نے لیکچر اناؤنسمنٹ ہو گئی ٹو آل اسٹوڈنٹس کر دیا, اور ہم نے کہا کہ یاسر فواد جو ہے وہ ماڈریٹر ہوگا, سبجیکٹ جو ہے وہ کورس سیمینار ہے, ٹائم اس کا 8:10 ہے, تھرسڈے ہے, پلیس بتا دی, اسپیکر بتا دیا کہ کون ہے, کس ٹائٹل سے چل رہا ہے, اور پھر اس کا ٹیکسٹ بتا دیا کہ ہم کس چیز پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہ اس میں جو ہے وہ گلوبل اسٹرکچرنگ جو ہے وہ ڈیزائنر کرتا ہے, لیکن لوکل اسٹرکچرنگ بائی پارٹیسپینٹ ہوتی ہے. سو یہ گلوبل ایک طرح سے جو اس کے ٹائپ, ٹو, فرام, سبجیکٹ, ٹائم, پلیس, اسپیکر, ٹائٹل, ٹیکسٹ, یہ جو چیزیں یہ ایک طرح سے گلوبل ہیں, اور جو پارٹیسپینٹ نے جو کچھ یہاں پہ لکھنا ہے وہ یہ لکھ رہا ہے, یہ ظاہری بات ہے لوکل اسٹرکچرنگ ہو گئی. اب جو ہمارے ہاں یہ انسٹنٹ میسیجنگ شروع ہوئی ہے, ایک اسرائیلی کمپنی ICQ کے نام سے اس نے شروع کیا تھا 1996 میں, اور اب SMS میں آ گئی. تو SMS کا آپ لوگوں کو پتہ ہے, ہائی یو دیئر, یا ہیڈ اے گڈ نائٹ لاسٹ نائٹ, او ہو, اور پھر وانٹ ٹو میٹ لیٹر کی آپ نے کہانی دے دی. سو آج کل جب اسٹوڈنٹس کی طرف سے بھی بہت ساری SMS آتی ہیں تو ان کو پڑھنے میں ایٹ لیسٹ مجھے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے کہ وائی از اٹ وی آل لیو شارٹ میسیج. دیکھیں ابھی بھی لیو کر رہا تھا یہ, بٹ لیو ہے یہ LV. سو لیو شارٹ میسیجز. سو اب اس کو سمجھنا پڑتا ہے. اوریجنلی فیچر آف انٹرنل مینجمنٹ پروٹوکال کے طور پر یہ استعمال کی گئی تھی, اور شارٹ میسیجز تھے آلموسٹ 160 کیریکٹرز کے, اور اس میں ٹیکسٹ اور نمبرز دونوں چیزیں جا سکتی تھیں, یعنی تھوڑے بہت سمبل بھی جا سکتے تھے. اب تو اسمائلیز وغیرہ بھی ایڈ ہو گئے ہیں. کسی نے بھی جب یہ SMS اسٹارٹ ہوئی تھی یہ نہیں پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ اتنی پاپولر ہو جائے گی, اور اب تو کیمراز والے جو فون ہیں ان میں آپ MMS بھی کر سکتے ہیں, یعنی اسمال سے اب آپ ملٹی میڈیا میسیجز بھی بھیج سکتے ہیں, اپنی ویڈیو بھیج سکتے ہیں, اپنی پکچر بھیج سکتے ہیں, سو آن سو فورتھ. لیکن جب یہ سٹارٹ ہوا تھا تو کسی کو بھی نہیں خیال تھا کہ یہ اتنا پاپولر ہو جائے گا. گروپ کیلنڈرز میں یہ کامن کیلنڈر ہیں جس میں میٹنگ اسکیجول کر دیے جاتے ہیں, ہمارے ٹاپ لیولز پہ بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں. ریسورس اس کا یوز ہوتا ہے, اس میں پرائیویسی رکھی جاتی ہے. جو اس میں امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ یوزلی سیکرٹریز یا جو ایکسیس جن کو دیا ہوتا ہے دے کیپس دا تھنگس اپ ٹو ڈیٹ. وہ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپ ٹو ڈیٹ رکھیں, کیونکہ ٹاپ لیول کے مینیجرز کی میٹنگز ہوتی ہے, اگر انہوں نے اپ ٹو ڈیٹ نہیں رکھا اور غلط ٹائم پہ مینیجرز اپنے کسی ضروری کام کو چھوڑ کے اس میٹنگ کو اٹینڈ کرنے کے لیے پہنچ گئے اور میٹنگ کا اسکیجول چینج ہو گیا ہے, تو ان کے اوپر بڑی ساری پرابلم ہوتی ہے. سو یہ ایکسیس دینا کہ آپ کی میٹنگ کو اسکیجول وہ آپ کی اجازت کے بغیر نہ کریں, یا ایٹ لیسٹ یو مسٹ بی انفارمڈ اینڈ یو مسٹ بی اویئر کہ جو چینجز آ رہی ہیں اور جو اسکیجول ہو رہے ہیں وہ کیسے ہو رہے ہیں, تو یہ کرنا بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. لیکن اس کے بہرحال بہت ساری افادیات ہیں, بہت سارے فائدے ہیں. سو یہ ایک اس کی اگزامپل ہے جہاں پہ آبویسلی کیلنڈر گروپس کر دیا ہے, آپ نے بتایا ہے کہ نیو کیلنڈر ہے. اور یوزلی یہ اس میں زیادہ تر یہ بھی کیا جاتا ہے کہ آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ ایک میٹنگ اسکیجول کر دیتے ہیں اور اس کی ڈیٹ اور ٹائمز وغیرہ مختلف ڈیٹس اور مختلف ٹائمنگز دے دیتے ہیں, اور اپنی اویلیبل سلاٹس بتا دیتے ہیں کہ میں اس سلاٹ
ان سلاٹس پہ اویلیبل ہوں، اور پھر ہر کوئی اپنی اپنی سلاٹس اس میں ڈالتا رہتا ہے، جو گروپ جن کے ساتھ آپ نے یہ شیئر کیا ہوا ہوتا ہے اس گروپ میں شامل کیا ہوا ہوتا ہے، اور پھر جو ایک میوچل ٹائم ہوتا ہے وہ آٹومیٹکلی بھی سلیکٹ ہو سکتا ہے، پھر وہ کمیونیکیٹ ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی، یا جو اس کو ماڈریٹر ہوتا ہے وہ آپ کو کمیونیکیٹ کر دیتا ہے کہ یہ ایک ٹائم ہے جس پہ سب لوگ اویلیبل ہوں گے، سو دس از فکسڈ فار دس میٹنگ۔ سیم ٹائم ڈفرینٹ پلیسز میں جو ہے وہ آبویسلی ریموٹ انٹریکشن ہے، ویڈیو کانفرنسنگ ہے، ریئل ٹائم گروپ ویئر ہے، میسیجنگ ہے، انسٹنٹ میسیجنگ، ای میل بھی اس میں آ جاتا ہے، ورچوئل ورلڈز ہے، ملٹی یوزر ایڈیٹرز ہیں، شیئرڈ اسکرین ہے، اور ملٹی یوزرز پارٹیسپیشن ہے، نان وربل کیوز ہیں، ڈفرنٹ لیولز آف فیڈیلٹی ہے، ٹیکسٹ وائس اواتار کو آپ یوز کر سکتے ہیں خاص طور پہ ورچوئل انوائرمنٹ میں۔ سو یہ دکھا رہا ہے۔ سو ویڈیو اور آڈیو کانفرنسنگ جو ہے وہ آپ کے پاس ڈیسک ٹاپ کانفرنسنگ ہو رہی ہے، بینڈ وڈتھ اور لیٹنسی کے ایشوز آتے ہیں، اگر بینڈ وڈتھ اسٹرانگ نہیں ہے تو کبھی کبھی وائس اور ویڈیو میں جٹرنگ آ رہی ہوتی ہے، جھٹکے لگ رہے ہوتے ہیں۔ سو اگر جہاں پہ وائس اور بینڈ وڈتھ اچھی ہے تو آپ سارے ویڈیو کانفرنسنگ میں اس طریقے سے بالکل آمنے سامنے لگ رہا ہوتا ہے، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اچھا ہنسی مذاق چل رہا ہوتا ہے۔ صرف جو پرابلم ہوتی ہے کہ جب آپ نارمل میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا ویژن تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، اس میں ذرا سا ویژن نیرو ہو جاتا ہے کیونکہ آپ ویب کیمرہ یا ویڈیو کیمرے کے اوپر ریلائی کر رہے ہوتے ہیں جو کمپیوٹر کے ساتھ آپ کے اٹیچ ہے، یا لیپ ٹاپ کے ساتھ یا موبائل کے ساتھ اٹیچ ہے۔ سو یہ اس کی واٹ از دا ویلیو آف ٹاکنگ ہیڈس۔ اب جتنے بھی لوگ بات کر رہے ہیں ان کے لیے کیا ویلیو ہے، آبویسلی بڑے امپورٹنٹ ہو جاتا ہے، خاص طور پہ ریموٹ ایریاز میں جہاں پہ اگر آپ کے گلوبلی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان سب کو ایک ہی ٹائم پہ بلا کے بات چیت کرنا بڑا فائدہ مند ہو جاتا ہے۔ آج کل یہ جب ہم خاص طور پہ کانفرنس پیپر، ریسرچ پیپر وغیرہ کرنا جاتے ہیں تو جہاں کا ویزا ہمیں نہیں ملتا ہم وہاں پہ بھی اس کو یوز کر لیتے ہیں ویڈیو کانفرنسنگ کو۔ انسٹنٹ میسنجر میں اوبیسلی یہ آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے، اس میں بہت زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال کیجول انٹریکشن ہے، اویئرنیس ٹو لائٹ ویٹ کنورزیشن ہے، اوبیسلی بالکل کوئی فارمل قسم کی ہاؤ آر یو اور یہ سب کچھ جو ہے بڑے کیجول انداز میں چل رہا ہوتا ہے، وہ جو ہمارا ٹپیکل اسٹائل ہے، آئی بیک ٹو اسٹیٹ دیٹ آئی وانٹ ٹو لیو اور سم تھنگ، یہ سب کچھ نہیں چل رہا ہوتا۔ اوبیسلی یہ جو ہے اس کو ہم کلر اپلیکیشنز کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ سوشل نارمز کو ایوالو کر رہا ہے، جو پلیزنٹریز جو ہماری خاص طور پہ ہمارے انوائرمنٹ میں جو بڑوں کا ادب لحاظ وغیرہ ہے وہ ایک طرح سے ختم ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے بچوں میں بڑے فارمل طریقے سے بات چیت کرنا ان کو ان جملوں کا پتہ بھی نہیں ہے۔ اردو میں پہلے جو ہے وہ بڑوں سے ڈائریکٹ آپ یا تم کر کے بات نہیں کی جاتی تھی۔ جو پرانے زمانے کے لوگ ہیں وہ اگر کسی کی طبیعت خراب ہوتی تھی تو یہ نہیں پوچھتے تھے کہ سنا ہے آپ کی طبیعت خراب ہے، اور آج کل تو تمہاری طبیعت خراب ہے والی بات آ جاتی ہے۔ وہ پہلے زمانے میں یہ کہا جاتا تھا سنا ہے جناب کی طبیعت ناساز ہے یا دشمنوں کی طبیعت ناساز ہے، تو کبھی بھی ڈائریکٹ نہیں بات کی جاتی تھی۔ اب یہ انسٹنٹ میسیجنگ نے یہ ساری چیزیں ختم کر دی ہیں، اور اس کی وجہ سے اگر میں انسٹنٹ میسیجنگ یوز نہیں کر رہا تو میں اس کمیونٹی کا پارٹ نہیں ہوں۔ سو وہ کمیونٹیز بھی بنتی چلی جا رہی ہیں، پھر چیٹ گروپس بن رہے ہیں تو وہ الگ قسم کی کچھ آپ کی وہ چیٹ گروپس ہیں جو آپ نے دوستوں کے بنائے ہوئے ہیں، کچھ فیملیز کے بنائے ہوئے ہیں۔ سو یہ کمیونٹی آپ اپنے طور پر بھی بناتے چلے جا رہے ہیں، تو ڈیفائننگ کمیونٹیز بھی اس میں ہو رہی ہیں۔ جو اس میں اب آپ کو نہیں پتا وہ بھی پتہ چل جائیں گے۔ فیمس انسٹنٹ میسنجرز میں آبویسلی واٹس ایپ، اسکائپ اور جو وائبر وغیرہ تو بڑا نام تھا، لیکن اب اس کے علاوہ بھی بہت کچھ اویلیبل ہیں۔ سو ان کو دیکھیے گا اور دیکھیے گا کیا کون کون سے آپ اور یوز کر سکتے ہیں۔ انہینسمنٹ ان سیم ٹائم ڈفرینٹ پلیسز میں اب اگر ہم نے
جو آ گئی ہیں تھوڑے عرصے میں، وہ آبویسلی یہ اسکائپ میں جب سے ویڈیوز وغیرہ ہو گئی ہے، تو اس نے تو بیسیکلی فیملیز، خاص طور پر جو اب آج کل کے نارمز ہیں کہ ہماری فیملیز کے بہت سارے لوگ باہر رہ رہے ہیں، تو وہ جو دوری تھی، جو فزیکل دوری تھی، اس کو بہت قریب کر دیا ہے. یہ بڑا زبردست ہو گیا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی فیملی کا ممبر اگر باہر شادی ہو کے چلا گیا ہے، ان کے گھر بچہ ہو رہا ہے، تو وہ اپنے بچے کے ساتھ اس کو لازمی آنا پڑتا تھا، دکھانا پڑتا تھا پورے خاندان کو. اب اسکائپ پہ ویڈیو تصویر کھینچ کے بھی بھیج سکتے ہیں، ویڈیو پہ بھی دکھا سکتے ہیں، جیسے بڑا ہو رہا ہے. تو وہ بالکل ہی جو ہے نا ورلڈ جو ہے شرنک کر گئی ہے، بہت چھوٹی سی دنیا ہو گئی ہے لٹرلی ان ریئل سینس ایز ویل. اور اس نے کیا کیا ہے کہ انٹرنیٹ ٹریفک کو بڑھا دیا ہے اور نمبر آف یوزرز جو ہیں ان کو بہت بڑھا دیا ہے. تو دادی، نانی، پھپھی، تایا، چچی، وہ لوگ جو کبھی نیٹ یوز نہیں کرتے تھے، وہ اب اسکائپ کو وہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ اچھا یار ذرا دکھاؤ، بات کراؤ، بہت عرصہ ہو گیا ہے. اسی طرح رچ انسٹنٹ میسیجنگ میں جب سے ویڈیوز اور آپ کی موویز اینڈ امیجز اور یہ ساری چیزیں، ایون ہائپر ٹیکسٹ، آپ وہ بتا دیتے ہیں کہ یار فلانی سائٹ پہ جاؤ، یہ چیز ہے. سو یہ ساری چیزوں نے رچ انسٹنٹ ٹیکسٹ میسیجنگ کروا دی ہیں. کین ڈو مچ مور دین ٹیکسٹ. اب وہ ٹیکسٹ سے زیادہ ہو گیا ہے، ظاہری بات ہے. ابھی بھی ٹیکسٹ میسیجنگ ہم اس کو کہتے ہیں، حالانکہ انسٹنٹ میسیجنگ ہو گئی ہے، بٹ ویری رچ. اب اس میں ظاہر بات ہے کہ بہت زیادہ کمپلیکسٹی آ گئی ہیں اور بہت زیادہ انٹریپشنز آ رہی ہیں، اور ویڈیوز وغیرہ چلانے میں ظاہر بات ہے کہ بینڈ وڈتھ پہ بھی امپیکٹ پڑ رہا ہے. سو یہ چیزیں تو بڑھتی جا رہی ہیں. اسی طرح شیئرڈ اسکرین اور ونڈوز کیا ہوتی ہیں کہ آپ شیئر ان آلٹرڈ سنگل یوزر اپلیکیشن. آپ جو پہلے ایک سنگل یوزر کی وہ ہوتی تھی، مشین ہوتی تھی، اب وہ جو ہے شیئر ہو رہی ہے. سو ایک ہی اسکرین جو ہے وہ مختلف کلائنٹس کو نظر آ رہی ہے. اب اس میں ٹیکنیکل کنسرنز یہ آ گئے ہیں کہ ہاؤ ریجنز آر کیپچرز ٹرانسمیٹڈ. آپ یہ کیسے دیکھیں گے کہ کس ریجن میں ہو رہا ہے. پھر آپ آرکیٹیکچر لمیٹیشنز ہیں کہ کچھ اس شیئرڈ اسکرین کو الاؤ کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے. پھر کنٹرولنگ ان پٹ، کون سی ان پٹ جانی چاہیے، کس طرح سے جانی چاہیے. پھر ایکسیس کنٹرول کے کون اس میں چینج کر سکتا ہے، کون نہیں کر سکتا. سو یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. پھر سوشل لمیٹیشنز یہ ہوتا ہے کہ ٹرن ٹیکنگ، کنٹرول اور پرائیویسی آ جاتا ہے. جیسے جو ہمارا ہاف ڈپلیکس جب کمیونیکیشن تھی، تو آپ واکی ٹاکیز میں جیسے ایک چیز شروع کی ہوئی تھی کہ اوور کی کمانڈ دیتے تھے کہ میں نے یہ کام کر لیا. اوور کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ دوسرا اس کو سنتا رہے جب تک اس کو اوور نہیں ملتا. خاص طور پہ یہ فوج میں اور جتنی بھی سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان میں یہ بڑا کامن تھا. اور دوسرا جو ہے جب تک اوور نہیں مل جاتا تھا وہ تب تک کمیونیکیشن کا بٹن نہیں دباتا تھا اور وہ نہیں بولتا تھا. تو یہ ساری چیزیں اب شیئرڈ اسکرین میں بھی آ رہی ہیں کہ ٹرن ٹیکنگ کیسے کریں گے، کہ کیسے اور اس کا کنٹرول کیسے کریں گے، اور پرائیویسی کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا. یہ شیئرڈ اسکرین اور ونڈوز میں پرابلمز آ رہی ہیں. سو وی این سی مینیجر جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ اس طریقے سے ہوتا ہے. اب وہ شیئرڈ اسکرین بتا رہا ہے اور آپ کو ساری چیزیں دکھا رہا ہے، اور لاک ڈاؤن یوزرز کی بھی بتا رہا ہے کہ کتنے یوزرز ہیں، کون سے آئیڈل ہیں، کیا ہیں. سو اس طریقے سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. ملٹی یوزر ایڈیٹرز جو ہیں یہ ایکچولی ٹرو گروپ ویئر فار ویژول آرٹیفیکٹس تھے کہ آپ نے ویژول اب جہاں پہ بیسیکلی ایک ہی ٹیکسٹ کو ملٹی یوزر جو ہیں وہ ایڈٹ کر رہے ہیں. سو دس از ریئل گروپ ویئر جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ ہاں گروپ صحیح کام ہو رہا ہے. سو اسٹرکچر ڈاکیومنٹس میں ہم کہتے ہیں کہ جیسے ٹیکسٹ پیپر وغیرہ ہوتا تھا کہ ایک بندے نے اس پہ کامنٹس لکھے، پھر دوسرے نے لکھے اور تیسرے نے لکھے. اب جو ویژول ورک اسپیس ہے اس میں 2D گرافکس آ گئی ہیں کہ آپ کے پاس چیزیں آ رہی ہیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کیا کام ہو رہا ہے. دونوں کو ایک ہی اسکرین نظر آ رہی ہے. اب اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ اس میں ملٹیپل یوزرز ہیں اور کام کر رہے ہیں. کانفلکٹنگ ایکشن جیسے میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ایک ہی لائن پہ ایک ہی وقت میں دونوں اگر اس کو ایڈٹ کرنا شروع کریں گے تو آبویسلی کانفلکٹ آ جائے گا، پرابلم آ جائیں گی. اب ٹائٹ ورسز لوز کپلنگ، کہ آپ نے ٹائٹ کپلنگ کرنی ہے کہ لوز کرنی ہے، کس طریقے سے ان کو الاؤ کرنا ہے.
کتنی آپ نے سختی رکھنی ہے, کتنا آپ نے ان کو فریڈم دینا ہے کہ اس میں کام کر رہے ہیں. اور اس میں ریلیکسڈ واٹ یو سی از واٹ یو گیٹ یا واٹ یو, سو اس کو اس جگہ پہ اس میں واٹ یو سی آ گیا ہے. سو اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ایک بندہ اگر ایک لائن کو ٹائپ کر رہا ہے یا ایڈٹ کر رہا ہے تو آپ کو تھوڑی سی دیر میں اس کی ایڈیٹنگ ملے گی. سو ریلیکس ہوتا ہے اتنا. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اس نے ادھر انسٹنٹلی ٹائپ کیا ادھر اس کی اسکرین پہ تو چینج ہو رہا ہوگا, بالکل سنکرنسلی آپ کی اسکرین پہ بھی چینج ہو, ایسا نہیں ہوتا. ویڈیو کانفرنسز اینڈ کمیونیکیشن جو ہے وہ سنکرنس اور ریموٹ ہوتی ہیں. ٹیکنالوجی جو ہے وہ ISDN ویڈیو کمپریشن اس کے اندر چل رہی ہوتی ہے. انٹرنیٹ اور ویب کیمز کی یوزز ہو رہی ہوتی ہیں, دوسرے کیمرہ بھی یوز کر سکتے ہیں. میجر یوز جو ہے وہ ویڈیو کانفرنسنگ ہوتی ہے. پرویسو ویڈیو فار سوشل کانٹیکٹ ہوتے ہیں, جب آپ ایک دوسرے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں کسی بھی چیز پہ, اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے. اور انٹیگریشن ود ادر اپلیکیشنز کے ساتھ بھی ہم اس میں کر سکتے ہیں. often cheaper than face to face meeting obviously. ٹیلی کمیونیکیشن کاسٹ کے ایئر فلائٹ کی کاسٹ کے مقابلے میں کافی کم ہوگی, اسی طرح وہ پیٹرول اور اس کی قیمتوں کے مقابلے میں کافی کم ہو جاتی ہے, تو اس لیے چیپر کہتے ہیں کہ یہ ہوتی ہیں. کولیبریٹو ورچوئل انوائرمنٹ یا CVEs جو ہیں وہ میٹ ادر ان اے ورچوئل ورلڈ کی بات ہو رہی ہے. پارٹیسپینٹ ریپرزینٹیڈ امبوائڈمنٹ ہوتے ہیں کہ پارٹیسپینٹ جو ہے وہ ریپرزینٹ ہوتے ہیں. آرٹیفیکٹس ٹو یعنی کمپیوٹر یا اسپریڈ شیٹ اور ریئل ورچوئل آبجیکٹس ہوتے ہیں. ٹیکسٹ میں کنسسٹنٹ اورینٹیشن اور ایزی ٹو ریڈ ہوتی ہے. اب آپ نے جو بڑا سی اسکرین لگی ہوئی ہے اس پہ آپ کو لکھا ہوا ہے دکھ رہا ہے, یا آپ نے اگر ٹیگ وغیرہ لگائے ہوئے ہیں تو وہاں پہ آپ اگر آپ نے ڈیجیٹل ٹیگز لگائے ہوئے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ کون کس کے کمرے میں جا رہا ہے, کیا دیکھ رہا ہے. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا پارٹ ہوتی ہیں. اسی طرح ملٹی یوزر ڈومین یا مرج جن کو کہتے ہیں وہ 2D 3D پلیسز ٹو میٹ آن دا ویب ہے. اور اس میں یوزر جو ہے وہ ایواتار کے طور پر, یہ جو مختلف ایواتار ہیں وہ اپنے طور پر یوز کر سکتے ہیں. کہیں پہ وہ آپ کو یہ بھی الاؤ کرتے ہیں کہ آپ اپنی تصویر بھی دے دیں, تو اس سے بھی وہ ذرا ریئل ہو جاتا ہے. سو یہ ملٹی یوزر ڈومینز میں ہم کولیبریٹو ورچوئل انوائرمنٹ میں کام کرتے ہیں. اس کی اگزامپل ہے آئیڈیاز فار ڈفرینٹ ٹائم اور سیم پلیس. کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈفرینٹ ٹائم پہ آپ نے ایک جگہ پہ آپ گئے اور آپ نے دیکھا اور آپ نے اس اگر کوئی جیسے نوٹس بورڈ پہ کوئی چیز لگی ہوئی ہے آپ نے اس کو کریکٹ کر دیا. یہ بالکل اسی طرح سے ہے, تو آپ اپنے نوٹس لکھ کے دے جا سکتے ہیں کہ یار ڈیئر میں اس ٹائم پہ آیا تھا تم نہیں تھے. سو اس طرح کی چیزیں آپ اس میں کر سکتے ہیں. ڈفرینٹ ٹائم پہ ہے, سیم پلیس میں آپ اس سے ملنے گئے, وہ موجود نہیں ہے, اگر اس کا بورڈ لگا ہوا ہے تو آپ اس پہ لکھ کے جا سکتے ہیں. یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ چٹ لگا کے چلے جاتے ہیں کہ یار میں تم سے ملنے آیا تھا, یہ اپنا کارڈ کرتے. سیم ٹائم سیم پلیس میں آبویسلی آپ جو ویڈیو کانفرنسنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ پاور پوائنٹ سلائیڈز وغیرہ کے ساتھ, یا آپ وداؤٹ سلائیڈز بھی آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ لیکچرز دے رہے ہوتے ہیں, تو یا آپ اینیمیشنز وغیرہ یوز کر سکتے ہیں. تو وہ آپ کی جو ویڈیو کانفرنسنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ اس میں یہاں پہ یہ بھی دکھایا ہے. اور یہ صرف ویڈیو کانفرنسنگ میں ہی نہیں, آبویسلی جو ہمارے یہاں اکثر آپ خبروں میں دیکھتے ہوں گے کہ جو اسمبلی کے اجلاس ہو رہے ہوتے ہیں یا کوئی رہنما تقریر کر رہا ہوتا ہے تو اوپر ایون ڈائس پہ لوگ بیٹھے ہوئے سو رہے ہوتے ہیں. تو امیجن کہ جب ورچوئل ورلڈ ہوگی, ایک دنیا کے دوسرے کونے سے ویڈیو لیکچر دے رہا ہوگا تو سیم ٹائم پہ, تو اس کو دوسرے کو نیند آنے کا چانسز ہیں. اسی لیے ہم آپ کو ویڈیو لیکچرز جو ہیں وہ ریکارڈ کر کے دیتے ہیں تاکہ آپ کم از کم جاگتے میں اس کو دیکھیں. سو اس پاور پوائنٹ از ان نیڈ آف گروپ ویئر انوویشن. یس, پاور پوائنٹ کو بھی اب گروپ ویئر انوویشن کی ضرورت ہے تاکہ وہ گروپ ویئر میں اس طرح سے تو استعمال ہو کہ ایٹ لیسٹ سیم ٹائم سیم پلیس میں ہمیں یہ اویئرنیس تو رہے کہ لوگ جاگ رہے ہیں. جس کی بھی اسکرین اگر آئیڈل ہوتی ہے تو ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یار وہ ابھی سو گیا ہے, اب وہ جو ہے نا نیکسٹ پہ جا نہیں رہا. سو اگر ٹپیکل میٹنگ روم اس میں کی جائے تو ایک جگہ پہ بھی کچھ لوگ بیٹھے ہو سکتے ہیں, لیکن شیئرڈ اسکرین کے ساتھ جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ ایک سیم پلیس سیم
روم کی بات ہو رہی ہے, سیم ٹائم کی بات ہو رہی ہے, تو یہاں پہ جو کچھ بھی جو ٹائپ کر رہا ہے وہ اس شیئرڈ اسکرین میں سب کو نظر آ رہا ہے, اٹھ کے آپ کو جا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں کر رہا. سو یہ ایک ٹپیکل ایسپیکٹ ہے. گروپ ڈیسیجن رومز جو ہیں وہ ایمبیڈس ڈیسیجن میکنگ پروسیسز, اس میں ڈیسیجن میکنگ پروسیسز ہوتے ہیں, اور یہ ڈیڈیکیٹڈ کمپیوٹر بیسڈ کانفرنس فیسلٹی ہوتی ہے جیسے پچھلی سلائیڈ میں دکھائی ہے. ریئل ٹائم لارج گروپ سپورٹ ہوتے ہی ہے, اور اس میں لارج گروپ سپورٹ کو کرتے ہیں 5 سے لے کے 50 تک یوزلی کیا جا سکتا ہے, زیادہ بھی کرنا چاہیں تو کریں, آبویسلی کاسٹ بڑھتی جاتی ہے. ٹپیکلی فیسیلیٹیڈ, بڑا خاص طور پہ کہ کمپیوٹر نیٹ ورکنگ ان کی ہو رہی ہو, بالکل ساری چیزیں بڑی سیٹ قسم کی ہوں, اس کو ہوتا ہے. اور ایمبیڈز اے اسٹرکچرڈ میٹنگ پروسیس, اور یہ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ اسٹرکچرڈ میٹنگ پروسیسز ڈیسائیڈ ہوتے ہیں کہ کیا کس چیز پہ میٹنگ کرنی ہے, اور یہ اوبیسلی مینجمنٹ انفارمیشن کی سسٹم کی ڈومین میں آ جاتا ہے تاکہ مینجمنٹ جو ڈیسیجن میکنگ کرے اس سب ہر کوئی انفارمڈ رہے اس میں کسی کی بھی جتنے بھی پارٹیسپینٹ ہیں وہ 5 سے لے کے 50 تک کوئی بھی ہو سکتے ہیں یا زیادہ, تو ان کی انوالومنٹ رہے اس ڈیسیجن میکنگ پروسیس میں. گروپ ڈیسیجنز رومز جو ہوتے ہیں وہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ یہ ٹپیکل فنکشنز ہیں. اس میں اس کے ٹپیکل فنکشن یہ ہیں کہ ایکسپلور انسٹرکچر پرابلم. آپ انسٹرکچر پرابلم کو اب لے کے آ گئے ہیں, اب پہلے سے نہیں ڈیسائیڈ کیا آپ نے کس ایجنڈا پہ بات کرنی ہے اور کیا اس کو آپ کس طریقے سے لے کے چلیں گے. اب کوئی پرابلم آئی ہے, لیٹ سپوز کہ ایک سافٹ ویئر لکھا ہے جس میں ایرر آ گئی ہے, اب اس کو سمجھنا ہے, اس کو ٹھیک کرنا ہے. سو اب یہ ایکسپلور کرنا ہے, اب ایک دم ہی ایک اچانک پرابلم ہوئی ہے. سو یہاں پہ برین اسٹارم آئیڈیاز کریں گے, یا کوئی نئی سافٹ ویئر ڈیزائن کرنی ہے, اس کے بارے میں اب کچھ بھی نہیں پتا. اب یہاں پہ آئیڈیاز کو ہم برین اسٹارمنگ کرتے ہیں, ہم سوچتے ہیں یار کہ کس طریقے سے ہم اس کو آئیڈیاز کو ڈیسائیڈ کریں گے, یار کون سے چیزوں کو لے کے چلیں, کس طریقے سے لے کے چلیں, سافٹ ویئر میں کیا کیا فیسلٹیز ہونی چاہیے, کیا چیزیں ہمیں رکھنی چاہیے, گروپ ویئر کو اس میں الاؤ کرنا ہے نہیں کرنا ہے. سو مختلف سوچیں ہوتی ہیں جو بالکل انسٹرکچرڈ ہوتی ہیں, اور جس کے ذہن میں جو آ رہا ہوتا ہے, کوئی نیا پروجیکٹ ہوتا ہے یا کوئی نئی ریسرچ ہوتی ہے, یہ اس پہ بڑا گروپ ڈیسیجن رومز ہوتے ہیں. یا جیسے آپ کی اگر آپ اپنا ٹاپک اپنی جو فائنل ایئر پروجیکٹ لے کے جاتے ہیں, وہ اس کو بھی جب پریزنٹیشن ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی گروپ ڈیسیجنز روم ہوتی ہیں. ایگزامنرز آئے ہوئے ہوتے ہیں, آپ کے ٹیچرز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, آپ اپنی پریزنٹیشن دے رہے ہوتے ہیں اور اس میں مختلف سوالات آ رہے ہوتے ہیں. دے آر انسٹرکچرڈ, کیونکہ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا, آپ کی سلائڈس پہلے سے نہیں پہنچی ہوئی ہوتی, اور وہاں پہ اگر خاص طور پر جب ہم کسی بھی ایم ایس اور پی ایچ ڈی کی سنیپسز یا اس کی ریسرچ تھیم کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, تو وہاں ساری چیزیں کلیئر نہیں ہوتی. اس جگہ پہ ہماری برین اسٹارمنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ اچھا اس میں یہ بھی ڈال دیں, یہ بھی کر لیں, یہ نکال دیں, یہ ایکسٹرا ہے, یہ اس کو ڈومین سے باہر جا رہا ہے, یہ بہت زیادہ بڑا کر رہا ہے سسٹم کو. سو اس طریقے سے کرتے ہیں. پھر جب یہ ساری برین اسٹارمنگ آ جاتی ہے تو پھر ہم آرگنائز کرتے ہیں ریزلٹس کو, جو کچھ اس میں ڈسکس ہوئے ہوتے ہیں ان کو پرائرٹائز کرتے ہیں, خاص طور پر ریسرچ کے حوالے سے اگر بات کروں, یا اگر ہم ڈیولپمنٹ آف پروجیکٹ کی بات کریں, چاہے وہ سافٹ ویئر ہو, چاہے وہ نارمل ڈیولپمنٹ آف پروجیکٹ ہو, امپلیمنٹیشن آف دا پروجیکٹ ہو, پھر ہم آرگنائز کرنے کے بعد ان کی پرائرٹی سیٹ کرتے ہیں کہ پہلے کون سا کام کرنا ہے وہ ٹھیک کرنے ہیں, پھر دوسرا یہ والا اسٹیپ دے دیں, اور اس کی جب پرائرٹی ہو جاتی ہے تو کیونکہ اب یہ برین اسٹارمنگ ہوئی ہوتی ہے تو ایک طرح سے ووٹنگ ہوتی ہے. ایونچولی یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بھائی اچھا یہ کام ہو جائیں گے تو یہ اس کا کام ٹھیک ہو جائے گا, ایم ایس کے برابر ہو جائے گا, پی ایچ ڈی کے برابر ہو جائے گا, یا آپ کا فائنل ایئر پروجیکٹ اس میں کمپلیٹ ہو جائے گا. جب وہ ووٹنگ ایک طرح سے ووٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک کوشش یہ ہوتی ہے کہ یونینیمس ڈیسیجن میکنگ ہو جائے, سب لوگ یا میجورٹی ایٹ لیسٹ ایگری کر جائے کہ بھئی ہاں یہ اتنا کام ٹھیک ہے, تو وہ پھر وہاں پہ وہ چیزیں کلوز ہو جاتی ہیں کہ یس یہ کام آپ نے کرنا ہے. اور جیسے بات کی ہے, اٹ از آلویز گڈ فار برین اسٹارمنگ, یہ برین اسٹارمنگ کے لیے بہت اچھی چیز ہوتی ہے. اور یہ ہم نے اس کی ایک ایگزامپل, ظاہر بات ہے کیونکہ ہم گروپ ویئر کے حوالے سے بتا رہے ہیں, تو یہ سافٹ ویئر میں یہ ہے کہ ایک بندہ لے کے چل رہا ہے اور باقی جو لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں وہ اس میں اپنی آئیڈیاز کو شیئر کر رہے ہیں اور ڈال رہے ہیں. سنگل ڈسپلے
گروپ ویئر جو ہے وہ ملٹیپل پیپل یوزنگ اے سنگل ڈسپلے، ملٹیپل انپٹ ڈیوائسز ہیں، سائملٹینیس انپٹ ہیں، نیو انٹریکشن ویجٹس ہیں. اس میں ویجٹس جو بنائے گئے ہیں وہ ظاہری بات ہے کیونکہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ایک ویجٹ کو اگر آپ نے یا ایک آئیکن کو آپ نے کلک کر لیا ہے تو دوسرا تو ظاہری بات ہے اس کو نہیں کر سکتا، لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ اس میں اب ہمیں اس کا انٹریکشن کیونکہ ایک سے زیادہ یوزر کر سکتے ہیں تو آبویسلی اس کی ہمیں ویجٹس کے اندر جو کنٹرول لکھنے ہیں وہ ڈفرینٹ لکھنے پڑیں گے. ٹیکنیکل ایشوز میں جو ہے وہ آپریٹنگ سسٹم اس قسم کا چاہیے جو کہ یہ ساری چیزیں الاؤ کرے. آبویسلی کانفلکٹ کنونشنل اپلیکیشنز ہیں، اب یہ جو ہے کانفلکٹنگ ہے کنونشنل اپلیکیشن سے، نارمل اپلیکیشن اس طرح کی نہیں ہے. سپورٹنگ سوشل کنونشنز آف سائملٹینیسلی ورک، اب اس میں جو ہے سوشل کنونشنز جو ہے اس کو سپورٹ کر رہا ہے کہ آپ سائملٹینیسلی ورک کر سکتے ہیں ایک ہی اسکرین کو یوز کرتے ہوئے. اب اس میں یہ دیکھنا ہے کیونکہ ماؤس نہیں لکھا ہوا، مائس لکھا ہوا ہے. مائس اسی لیے لکھا ہوا ہے کہ ایک سے زیادہ ماؤس ہونے چاہیے. ایک یوزر ایک ماؤس یوز کر رہا ہے تو دوسرا یوزر آبویسلی دوسرا ماؤس یوز کرے گا. تو آپ نے ماؤس کو دینا ہے، مائسز اس میں ایڈ کرنے ہیں کہ ڈائریکٹ ٹچ کرنا ہے. اور اس کی ایک بڑی اچھی اگزامپل جو وہ آپ جو ننٹینڈو گیمز اور آج کل PS4 وغیرہ میں وہ ایک وقت میں ملٹیپل پلیئر اس کو کھیل رہے ہوتے ہیں. اب اس میں کنٹرولرز جو ہیں وہ ایک سے زیادہ ہوتے ہیں، پوری فیملی بھی انوالو ہو جاتی ہے ایک گیم کو کھیلنے کے لیے اگر وہ فیملی گیم ہے. سو یہ ایک سنگل ڈسپلے پہ آپ کے ٹی وی پہ یا آپ کی ویڈیو کنسول پہ وہ نظر آ رہا ہے لیکن ملٹیپل یوزر اس کو کھیل رہے ہیں. اس میں جو ہے وہ شیئرڈ ٹیبل اور وال ڈسپلے کی بات کی ہے زیادہ کہ ایک شیئر ٹیبل ہے، اس طرح کی ٹیبل ہوتی ہے جس میں آپ اپنے اپنے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں اور آبویسلی آپ اس میں چینجز کر رہے ہوتے ہیں اور ایک طرح سے کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو یہ انٹریکٹ ٹیبل اور ڈائنا وال کی اگزامپل اس میں دی ہوئی ہیں. ڈیوائس کریکٹرسٹکس ہے سوشل افورڈنس آف ٹیبلز اور وال ہے کہ ہم سوشلی اس کو افورڈ کر سکتے ہیں یہ چیز یا نہیں کر سکتے، اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. سو اب ہم بات کر رہے ہیں کہ دا ٹائم اسپیس گروپ ویئر میٹرکس جو ہے وہ سیم پلیس کولوکیٹڈ ہو گیا ہے، ڈفرینٹ پلیسز ریموٹ ہو گیا ہے، سیم ٹائم سنکرنس ہو گیا ہے اور ڈفرینٹ ٹائم اے سنکرنس ہو گیا ہے. سو ڈفرینٹ ٹائمز میں کنٹینیوس ٹاسک میں ٹیم رومز، لارج پبلک ڈسپلے، شفٹ ورک، گروپ ویئر، پروجیکٹ مینجمنٹ کی بات ہم نیکسٹ کریں گے. سو کنٹرول روم میں انفارمیشن دیٹ گوز اکراس شفٹس، اب جو کنٹرول رومز جو بنے ہوتے ہیں جیسے اب ناسا کے اندر جو ہے وہ اس میں آپ نے کنٹرول روم بنا ہوا ہے جو کہ پورے سیٹلائٹس کو یا تمام مشنز جو ہو رہے ہوتے ہیں ناسا میں ان کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. اور یہ اب اس میں شفٹیں لگ رہی ہوتی ہیں کیونکہ 24 آورز آپ نے کنٹرول میں رہنا ہے. سو وہ گروپ ویئر ہی ہے کیونکہ ایک ہی مشن ہے، اس کو ملٹیپل یوزر کنٹرول کر رہے ہیں اور ایٹ اے ٹائم بھی ملٹیپل یوزر ہیں اور شفٹوں میں بھی ملٹیپل یوزر ہیں. سو اس لیے یہ ڈفرینٹ ٹائمز کے اوپر اس کو ہم نے ایگزامپل کے طور پر دیا ہے. اسی طرح کنیکٹڈ میٹنگ رومز میں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ میٹنگ یا کلاس رومز ہیں، ویڈیو ہے، آڈیو لنکس ہیں، ان کو ہم ڈفرینٹ ٹائم پہ بھی کر سکتے ہیں. اب ڈفرینٹ ٹائم میں کون سی ٹائپ کی میٹنگ یا کون سے ٹائپ کے کلاس رومز کو ہم کر سکتے ہیں. سو اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کو ویڈیو لیکچرز وغیرہ دے رہے ہیں وہ آپ اپنے طور پر جب چاہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں ہم کون سا کہہ رہے ہیں اس کو سوچنے کی ضرورت ہے. سو یہ زیادہ ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ایک سیم ٹائم پہ لیکن ایک جو ہے لیبارٹری کے اندر بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ اپنی لیب سے بات کر رہا ہے آپ کے ساتھ اور وہ اسی طرح یہ میں لیکچر دے رہا ہوں لیکن یہ لیکچر جو ہے ایٹ دا ڈفرینٹ پلیسز پہ ریموٹلی جو ہے یہ ڈیلیور کیا جا رہا ہے. سو اس طرح کی کلاس لنکس کی بات کی جا سکتی ہے. اینی ٹائم اینی پلیس گروپ ویئر جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ
سیم ٹائم سیم پلیس تو آبویسلی بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اینی ٹائم اینی پلیس گروپ ویئر کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی بھی وقت بیٹھ کے آپس میں ڈسکشنز کر رہے ہیں. ان کا سنکرنس ہونا ڈیفینیٹلی الاؤ نہیں ہے، جیسے آپ لوگوں کا ہے کہ اگر آپ کو جو ویڈیو لیکچر ہوا ہے یہ گروپ ویئر کی تو اگزامپل نہیں ہے، لیکن آپ اس کی اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جب ایل ایم ایس میں کوئی اپنی کیوری لکھ کے بھیجتے ہیں یا کسی بھی، تو جو بھی آپ کا ٹیوٹر ہوتا ہے وہ آ کے اس کا جواب دے دیتا ہے اور وہ سارے لوگ دیکھ سکتے ہیں. سو یہ تھوڑا سا اینی ٹائم اینی پلیس گروپ ویئر کی ایک اچھی اگزامپل ہے جس کو ہم بڑے آرام سے یہاں پہ ڈیفائن کر سکتے ہیں. اسی طرح کی بہت ساری اگزامپلس آپ لے کے چل سکتے ہیں. اب یہ ٹیم ویو اور ورک پلیس جو اس کی اگزامپل ہے، سو اس نے کوئی بھی اس میں آ کے کسی بھی وقت مل کے ہم بات کر سکتے ہیں، ڈسکس کر سکتے ہیں. جو آپ کے بلاگز بنے ہوئے ہیں ان بلاگز کو اگر ہم دیکھیں تو وہ بلاگز بھی یہی سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. وہ اپنے ٹائم اپنے اس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کس وقت جو اپنا میسج دیا ہے، جس کو جب موقع ملتا ہے جو اس وقت اویلیبل ہوتا ہے وہ آپ کو اس وقت جواب دے دیتا ہے. کچھ آپ کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں، کچھ اس کو اس میں اور کچھ کویشچنز ڈال دیتے ہیں. ایونچولی یہ پورا ایک ٹیم ایفرٹ بن جاتی ہے اور پھر ٹیوٹر جو ہے وہ جواب دے رہا ہوتا ہے یا ٹیچر جو ہے وہ جواب دے رہا ہوتا ہے. اب پرسپیکٹو، اب سنکرنس یا سنکرونسٹی کو ہم کیسے لے کے چلتے ہیں. سو آبویسلی ہماری پرابلم یہ ہوتی ہے کہ سنکرنس میں ہمارے پاس کو لوکیٹڈ بھی ہو سکتا ہے اور ریموٹ بھی ہو سکتا ہے. کو لوکیٹڈ میں آبویسلی وہ میٹنگ روم ہے جہاں پہ ہم بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں، اور ریموٹ میں ویڈیو کانفرنسنگ یا ویڈیو وال کا کانسیپٹ ہے جہاں پہ دور جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کو ایک ہی ٹائم پہ جو پرابلم جو اس میں فوکس ہے وہ یہ ہے کہ پیپل انٹینشنلی ایکٹیو ایٹ دا سیم ٹائم. ہم لوگوں کو انٹینشنل ہماری یہ ہے کہ ان کو ایکٹیو رکھا جائے ایک ہی وقت میں. شیئرڈ ورک اسپیس سرفیسز اینڈ ایڈیٹر، شیئرڈ پی سیز اینڈ ونڈو، تو ہم یہاں پہ سرفیس ورک سرفیس یا جو ایڈیٹرز ہے شیئرڈ پی سیز اور ونڈوز ان کو الاؤ کرتے ہیں. اس میں یہ تو پیور کانکرنٹ سنکرنائزڈ ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک وقت میں ہی ایٹ اے ٹائم لوگ اس میں انوالو رہیں. پھر سیمی سنکرنائزڈ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں پیپل آر ایکٹیو ان نیئر ریئل ٹائم. پیپل جو ہے وہ بڑے تقریباً ریئل ٹائم پہ ہوں. جیسے ہم جب ہم بات کر رہے ہیں سنکرنائز کنکرنٹ، اس میں ہم انسٹنٹ میسیجنگ کی بھی بات کریں گے فٹافٹ، لیکن سیمی سنکرنائز میں ہم ڈیلیڈ کہہ رہے ہیں کہ ایکسچینج ہو ای میل کا. ظاہر بات ای میل پڑھنے کا تھوڑا سا ٹائم ہوگا، اس ٹائم کو دیکھ کے لگا کے وہ جواب دے گا، تو یہ ایک طرح سے سیمی سنکرنائزڈ ہے. اسی طرح انسٹنٹ میسیجنگ میں اگر آپ نے ایم ایم ایس بہت بڑی بھیج دی ہے تو اب اس کو ٹائم تو لگے گا وہ ایم ایم ایس دیکھنے کا. اگر آپ نے ویڈیو بھیج دی ہے تو وہ آپ کی پوری بات سننے کے بعد ہی جواب دے گا کہ کیا دیں. پھر مکسڈ یہ ہے کہ اس میں ہم سنکرنائزیشن میں ہم ایکٹیو اور ایز ویل ایز سیریل ایکٹیویٹی کو لے کے چل رہے ہیں کہ تھوڑا سا ڈیلے کے ساتھ ہم اس میں لے کے چلیں. یہ کو آتھرنگ سسٹم ہے یا شیئرڈ کیلنڈرز ہیں. ہم نے کو آتھرنگ کا مطلب یہ ہے کہ اس نے لکھا، جب تک اس کا لکھا ہوا کمپلیٹ نہ ہو جائے آپ اس میں ایڈٹ اسی لائن پہ ایڈٹ نہ کریں، ورنہ ظاہر بات ہے کہ پرابلم کانفلکٹ کا آ جائے گا. اسی طرح شیئرڈ کیلنڈرز میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ ٹائم ٹیبل بنا دیتا ہے، پھر وہ سب کو الاؤ کر دیتا ہے اور وہ سب میں شیئر ہو رہا ہوتا ہے، اور ایونچولی جو ٹائم سب کے لیے یا میجورٹی کے لیے ہم اس میں چلے جاتے ہیں، وہاں پہ ہم اس کو اپنے طور پر میٹنگ ٹائم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. سیریل میں ہے فورسز ٹرن ٹیکنگ. یہ آرگیومنٹیشن جب کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم کسی بھی ٹاپک پہ، خاص طور پہ یہ برین اسٹارمنگ کے وقت ہم اس کو زیادہ یوز کرتے ہیں، جہاں پہ ہم آرگیومنٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے آرگیو کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے پوائنٹ آف ویوز کو بعض دفعہ
ریجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, بعض دفعہ ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں, کچھ ماڈیفیکیشن دے رہے ہوتے ہیں, بعض دفعہ ایز اٹ از ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں, سیکنڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو جہاں پہ آرگومنٹیشن انوالو ہوگی وہاں پہ یہ ہم سیریل ہم فورس کریں گے کہ ٹرن ٹیکنگ ہو, ایک ساتھ نہ بولیں. اس کی جب ایک ساتھ بولتے ہیں تو مصیبت ہو جاتی ہے, اور اس کی بہت اچھی اگزامپل جو ہے وہ ہمارے ہاں جو ٹاک شوز ہو رہے ہوتے ہیں, اب وہ بیسیکلی سیریل ہونے چاہیے. ایک بندہ ایک اپنی بات کمپلیٹ کر لے, پھر دوسرا بندہ دوسری بات کرے. لیکن جیسے ہی ہیٹڈ آرگیومنٹ چلتے ہیں تو سب ایک ساتھ بولنا شروع کر دیتے ہیں, اور اینکر بھی بیچارہ یا بیچاری جو ہے وہ چپ کر جاتے ہیں کہ بھئی اب کیا کریں, اور پھر ان کے پاس اس کے علاوہ کچھ کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ وہ کہتے ہیں ٹیک اے بریک, اور ہم وقفے پہ جانا ہے, ہماری بڑی مجبوری ہے, بہت ضروری بریک ہے, بریک کر لیتے ہیں. سو آرگیومنٹیشن میں سیریل ہم فورس کرنا چاہتے ہیں ٹرن ٹیکنگ کو. پھر انسنکرونائز جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ای میل, اسٹرکچرڈ میسیجز, الیکٹرانک کانفرنسز وغیرہ, یا جیسے آپ کے پاس یہ ویڈیو لیکچرز ہیں, یہ آپ کے پاس انسنکرونائزڈ ہیں. آپ کا جب چاہتا ہے, جہاں دل چاہتا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. سو یہ ہمارے سنکرونائز میں بھی ہم نے اب مختلف پرسپیکٹو بنا دیے ہیں. کنکرنٹ سنکرونائزڈ یعنی فورسفلی سنکرونائزڈ ہم کر رہے ہیں. پھر سیمی سنکرونائزڈ ہے جس میں ہم تھوڑا سا ڈیلے کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. پھر مکسڈ ہے کہ جس میں ہم کچھ چاہتے ہیں کہ ایکٹیو رہیں اور کچھ سیریل میں آرام سے ہوتے رہیں. سیریل میں ہم فورس کرتے ہیں کہ ٹرن ٹیکنگ ہو, اور انسنکرونائز آبویسلی انسنکرونائزڈ ہے جس کا جب دل چاہے کام کرے. سو اب جو ایکسٹینڈڈ میٹرکس فار سی ایس سی ڈبلو ہوا وہ یہ ہوا کہ سیم یا ٹائم ڈومین میں اور پلیس ڈومین میں جو ہے سیم پہ میٹنگ فیسیلیٹیشن ہے. ڈفرینٹ بٹ پریڈکٹیبل ٹائم میں جو ہے ورک شفٹس ہیں کہ ہم ٹائمنگ تو ڈفرینٹ ہے, ایک سیم پلیس پہ ورک شفٹ کو کر سکتے ہیں. ڈفرینٹ اینڈ انپریڈکٹیبل جو ہے وہ ٹیم روم ہیں جس میں جب چاہے لوگ جا کے آپس میں کام کر لیں. ورک شفٹ میں کیونکہ شفٹ کا بتایا ہوا ہے کہ اس ٹائم سے اس ٹائم تک اس نے شفٹ کرنی ہے, تو وہاں پہ پریڈکٹیبل ہو جاتا ہے. ٹیم رومز جو ہے وہ انپریڈکٹیبل ہوتا ہے, جیسے کہ اگر ہم کافی روم کو کہہ لیں کہ بھائی کافی بریک ہوئی ہے یا ٹی بریک ہوئی ہے, اب وہاں پہ انپریڈکٹیبل ہے. جہاں پہ لوگ ملیں گے وہاں تو آپس میں بات چیت ہو جائے گی, لیکن باقی جگہ نہیں ہوگی. پھر جو ٹائم میں ڈفرینٹ بٹ پریڈکٹیبل آ جاتی ہے, تو سیم میں ٹیلی ویڈیو ڈیسک ٹاپ کانفرنسنگ جو ہوتی ہے اس میں آبویسلی ڈفرینٹ پلیسز ہیں بٹ پریڈکٹیبل ہیں کہ اس یہاں یہ کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کن کن کو آپ نے ٹیلی کانفرنسنگ یا ویڈیو کانفرنسنگ یا ڈیسک ٹاپ کانفرنسنگ کے لیے انوالو کرنا ہے. سو یو نو ہو از دیئر. اسی طرح الیکٹرانک میل جو ہے وہ جن سینڈرز کو آپ بھیج رہے ہیں ڈفرینٹ بٹ پریڈکٹیبل ٹائم پہ, اس میں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ اس میں چینجز لانے. ای میل آپ کو جب آپ رپلائی اس سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایکنالج کرے یا بتائے, تو وہ آپ کو پریڈکٹیبل ہوتا ہے کہ آپ نے ایک طرح سے ٹائم دیا ہوا ہے. بٹ جو ڈفرینٹ اینڈ انپریڈکٹیبل ٹائم اور پلیس میں ہے وہ کولیبریٹو رائٹنگ ہے. کیونکہ اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ آپ کے پاس آ گیا ہے ڈاکیومنٹ, اس میں چینجز کرو. اپنی ظاہر بات ہے کہ جس کا جب دل چاہے گا وہ چینج کرے گا. تو یہ تھوڑا سا ہمارے پاس پلیس تو پریڈکٹیبل ہے کیونکہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ یہ کن کن آتھر کے پاس جائے گا, لیکن ٹائم تھوڑا سا انپریڈکٹیبل ہو جاتا ہے ہمارے پاس. لیکن جب پلیس ڈفرینٹ اینڈ انپریڈکٹیبل ہو اور ٹائم ہو, تو ہم انٹریکٹیو ملٹی کاسٹ سیمینارز یا ہم نے بلیٹن جو ہم نے کیا کہتے ہیں اس طرح سے ایسے وہ کر دیے ہیں جیسے ویبینارز کہلاتے ہیں کہ جو ویب کے اوپر سیمینارز ہم کر رہے ہوتے ہیں. اس میں ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ لیکچر تو ڈیلیور ہو رہا ہے اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو بھی لوگ اس میں آ جائیں دیکھنا چاہیں دیکھ لیں. سو اس کا تھوڑا سا ہوتا ہے. یا جیسے ہم اسٹریمنگ کرتے ہیں, ویڈیو اسٹریمنگ وغیرہ کرتے ہیں, تو وہ اب سیم ٹائم پہ تو آ رہا ہے, لیکن اس کو کون کون دیکھ رہا ہے یہ ہمارے لیے انپریڈکٹیبل ہوتا ہے. اسی طرح جب اس میں ڈفرینٹ بٹ پریڈکٹیبل میں کمپیوٹر بلیٹن بورڈز ہیں کہ اب آپ کے پاس آپ نے بلیٹن بورڈ پہ ڈال دیا, جو لوگ آن لائن ہوں گے وہ تو امیڈیٹلی جواب دے رہے ہوں گے, لیکن
جو لوگ آن لائن نہیں ہوں گے وہ اس کبھی بھی جواب دے سکتے ہیں، لیکن پریڈکٹیبل اس سینس میں ہے کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ کون کون لوگ اس میں آئیں گے اور وہ کس کس طریقے سے اس میں لے کے چلیں گے. لیکن یہ جب پلیسز اور ٹائم دونوں ڈفرینٹ اینڈ انپریڈکٹیبل ہو تو ورک فلو ہوتا ہے اس کا ہمیں نہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ ورک کتنی دیر میں ختم ہوگا، چاہے وہ کولیبریٹو رائٹنگ ہو یا کوئی بھی ڈیزائن ہو یا کچھ بھی ہو، اس کا نہ ٹائم کا پتہ ہوتا ہے اور نہ پلیس کا پتہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ نے ایک طرح سے اوپن چھوڑ دیا ہوتا ہے. Applying CSCW to education میں virtual classroom is an environment to facilitate collaborative learning for distance education system. اب جو virtual classroom بنا دیے گئے ہیں وہ ڈسٹینس فیسیلیٹیٹ کرتا ہے collaborative learning for distance education. constant communication with other learner is obvious. اس میں جو ہم یہ وہ والا نہیں جو آپ کو ویڈیوز دے رہے ہیں، بلکہ ہم نے ایک ورچوئل کلاس روم بنا دیا ہے، اور اس میں اس میں جو کوشش یہ ہوتی ہے کہ کانسٹنٹ کمیونیکیشن ہو دوسرے لرنرز کے ساتھ. اسی طرح ورچوئل کلاس روم از ایکسپیکٹڈ ٹو ایکسیڈ دا ٹریڈیشنل کلاس روم ان اٹس ایبلٹی ٹو کنیکٹ اسٹوڈنٹس اینڈ کورس مٹیریل. اب اس میں کیا چیز فرق ہو گئی ہے نارمل کلاس روم سے، کہ اس میں لیکچرز تو آبویسلی ہے ہی ہیں، اسٹوڈنٹ آپس میں تو کنیکٹ ہوئے ہیں، لیکن کورس مٹیریل بھی کیونکہ PDF اور ڈاک اور سلائڈس کی صورت میں ہے، تو یہ بھی بڑے آرام سے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. جس کو جو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ اسی میں لکھ دیتا ہے اور وہیں پہ وہ پوچھ لیتا ہے. سو یہ اس کی نارمل کلاس روم سے بڑھ جاتا ہے. نارمل کلاس روم میں آبویسلی ٹیچر کے سامنے جو ہے وہ ٹیچر ہی زیادہ تر بول رہا ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ کو آپس میں کمیونیکیٹ کم کرنے دے رہا ہوتا ہے، ورنہ کلاس میں کیوس ہو جاتا ہے. سو یہ CSCW جو ہے کی ایک ایگزامپل ہے ایجوکیشن میں. اب امپلیمنٹنگ گروپ ویئر میں جو ہے ہم فیڈ ورک اینڈ نیٹ ورک ڈیلیز، آرکیٹیکچر فار گروپ ویئر، فیڈ تھرو اینڈ نیٹ ورک ٹریفک، ٹول کٹس، روبسٹنس اینڈ اسکیلنگ کو تھوڑا سا دیکھ لیں. فیڈ بیک جو ہے وہ نیٹ ورک ڈیلیز جو ہے وہ لاتا ہے. آبویسلی یوزر یہاں پہ ٹائپ کرتا ہے، یہ جو ہے ایک کلائنٹ پہ جاتا ہے لوکل مشین سے، پھر یہ سرور سے ریموٹ کے پاس جاتا ہے، ریموٹ اپلیکیشنز کو لے کے جاتا ہے، اور پھر آپ کو اسکرین پہ فیڈ بیک ملتا ہے. تو یہاں پہ ڈیفینیٹلی ایٹ لیسٹ 2 نیٹورک میسیجز، 4 کانٹیکٹ سوئچز with protocols, 4 اور more network messages. سو یہ خود بخود ہی ایک ڈیلے لے کے آئے گا آپ کی ٹائپنگ میں اور آپ کو اس کو دیکھنے میں، کیونکہ آپ بہت اچھا نیٹورک، بہت اچھے ساری سچویشن ہو تو بہت پھر بھی تھوڑا سا انسٹنٹ ہوگا، پھر بھی ایک چند ملی سیکنڈ اور اس کا ڈیلے ہوگا. ناٹ لائک نارمل کہ آپ نے ادھر کی پریس کی اور ادھر آپ کو نظر آ رہا ہے، ایسا نہیں ہوگا. ٹائپس آف آرکیٹیکچر میں آبویسلی سینٹرلائزڈ ہے، یہاں پہ سنگل کاپی آف اپلیکیشن اور ڈیٹا ہوتا ہے. اس میں کلائنٹ سرور کی وہ ہوتی ہے، سمپلسٹ کیس ہے، اپوزٹ آف ایکس ونڈوز کے کلائنٹ سرور جو ہم نے پیچھے بھی بات کی ہے اس کا اپوزٹ ہوتا ہے. پھر ماسٹر سلیو بھی ہم سینٹرلائز میں کر سکتے ہیں. اسپیشل کیس آف کلائنٹ سرور ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ سرور مرجڈ ود ون کلائنٹ ہے کیونکہ ماسٹر ہے اور سلیو ہے. ریپلیکیٹڈ کاپی آن ایچ ورک اسٹیشن بھی ایک دوسرا طریقہ ہے آرکیٹیکچر کا. اس میں کیا ہوتا ہے، پیئر ٹو پیئر اس کو کہتے ہیں کہ ایک سے زیادہ پہ آپ نے چیز کر دی ہے. اس میں لوکل فیڈ بیک کر دیتے ہیں. اس میں ہمیں کنڈیشنز ہم اس میں لگانی ہو پڑتی ہیں کہ کتنی ریپلیکیٹڈ کاپیز میں کیا 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 جا سکتا ہے. اوپن ہاف وے آرکیٹیکچر یہ ہے کہ لوکل کاپی آف ایپلیکیشن ہے پلس سینٹرل ڈیٹا بیس ہے، کہ آپ نے لوکل اپنے پاس کاپی آف ایپلیکیشن کر لی ہے لیکن وہ لنکڈ ہے سینٹرل ڈیٹا بیس کے ساتھ. لوکل کیشے آف ڈیٹا فار فیڈ بیک، آپ نے جو ڈیٹا بھی ہے وہ اپنے لوکل کیشے میں رکھ لیا ہے تاکہ فیڈ بیک آپ کو فوراً ہو جائے، لیکن سم ہڈن لاکنگ ہے کیونکہ آپ نے جو اپنے اندر چینجز کیے ہیں وہ سینٹرل ڈیٹا بیس میں چینجز کیسے ہوں گی، وہ اس کا ایک لاکنگ کا پروسیجر ہوتا ہے، وہ لاک کر کے اور پھر اس میں وہ چینجز لاتا ہے، وہ بھی اگین اف یو آر authorized to do so. پھر یہ کلائنٹ سرور اور آرکیٹیکچر کا ہے، آرکیٹیکچر کے آپ نے بہت سارے n نمبر آف کلائنٹس یوز کر لیے اور ایک سرور ہے، تو سینٹرلائز سرور ہو گیا اور ڈفرینٹ کلائنٹس ہیں جو اس کو یوز کر رہے ہیں.
پھر شیئرڈ ونڈو آرکیٹیکچر جو ہے نان کولیبریشن اویئر اپلیکیشنز ہے، یہ نان کولیبریشن کو کرتا ہے، کلائنٹ سرور اپروچ ہوتا ہے، اس میں کورسپونڈنگ فیڈ بیک پرابلمز ہوتا ہے، اس میں کوئی فنکشنالٹی نہیں ہوتی گروپ ویئر میں، بٹ مسٹ ہینڈل فلور کنٹرول، وہ یہ دکھتا ہے کہ کس کے پاس جو ہے ایکسیس ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. اگزامپل اس کی ایکس ونڈوز میں شیئرڈ ایکس ہے، سنگل کاپی آف ریئل اپلیکیشن ہے، یوزر اسٹف فار ایچ یوزر ایکٹ ایز این ایکس اپلیکیشن ایکس کلائنٹ، ہر یوزر کے پاس اپنا ہوگا اور وہ اپنے طور پر اس کو یوز کرے گا. ون اپلیکیشن اسٹف ایکس لائک ایکس سرور فار ریئل اپلیکیشن، ایک جو ہے وہ اپلیکیشن جو ہے وہ اپنے آپ کو خود بخود سرور بنا لے گی اور تاکہ وہ اپلیکیشن کو کنٹرول اس کے پاس رہے. یوزر اسٹب جو ہوتا ہے، یوزر جو ہے وہ پاس کرتا ہے ایونٹس ٹو سنگل اپلیکیشن، وہ اپنی اپلیکیشن اسٹب کو اس میں فارورڈ کرتا ہے. سارے اسٹب مرج جو ہیں وہ ایکس ایونٹس کمیننگ اور پھر ریپلیکیٹ کرتا ہے وہ ایکس لائبریری میں. کالز گوئنگ آؤٹ اسٹرکٹلی پروٹوکول ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے یہ پروٹوکول اس کا ڈیفائن نہیں کیا ہو، تو ساری جگہ چینجز ہوتی ہیں، وہ جمع ہوتی ہیں اور پھر وہ ساری جگہ جب ایک جو سرور میں آ گئی ہیں اور پھر وہ ساری جگہ اس میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہیں. سو ایک یوزر جو ہے وہ اپلیکیشن بن جاتا ہے، ایک اپلیکیشن جو ہے وہ اس کی خود بخود سرور سا بن جاتا ہے، باقی اس کے یوزرز بن جاتے ہیں اور یہ ایک ہی سنگل اپلیکیشن کو لے کے چل رہا ہوتا ہے. سو اس نے یہ فارورڈ کیا، یہ اپلیکیشن اسٹاپ بن گئی، یہاں پہ چینجز ہوئیں اور وہ چینجز پھر آگے فارورڈ ہو گئیں اور لوگوں کو چلا گیا. تو ایک جگہ سے اس نے اپلیکیشن اٹھائی، یہاں پہ اس کا ایک اسٹاپ بنا دیا، ایک لوکیشن بنا دی اور اس اپلیکیشن کے ساتھ پھر باقی کلائنٹس کو اس نے شیئر کر لیا. فیڈ تھرو اینڈ ٹریفک جو ہے نیڈ ٹو انفارم آل ادر کلائنٹس آف چینجز، اس میں جو ہے ہر کلائنٹ کو جو بھی چینجز ہوتی ہیں وہ آپ کو انفارم کرنی ہوتی ہیں. فیو نیٹ ورک سپورٹ براڈ کاسٹ میسیجز، کچھ ہی جو نیٹ ورکس ہیں وہ براڈ کاسٹ میسیجز کرتے ہیں. سو این پارٹیسپینٹس مینس کہ آپ کو n-1 نیٹ ورک میسیجز دینے ہیں. تو جتنے بھی ایک نے اگر براڈ کاسٹ کیا ہے تو وہ اس ایک کے علاوہ باقی سب کو جانا ضروری ہے. سلوشن یہ ہے کہ آپ اس میں انکریز کر دیں گرینیولیرٹی، یعنی آپ اس میں اس کو اور چھوٹے سے چھوٹا کرتا جائیں. ریڈیوس فریکوینسی آف فیڈ بیک، آپ جو فیڈ بیک کی فریکوینسی ہے وہ ریڈیوس کر دیں. یہ نہیں ہو کہ ادھر ایک کریکٹر چینج ہوا ادھر فیڈ بیک چلا گیا. لیکن جب آپ یہ کرتے ہیں پور فیڈ تھرو لاس آف شیئرڈ کانٹیکٹس، جب بھی آپ فریکوینسی آف فیڈ بیک کو کم کریں گے تو آبویسلی لاس آف شیئرڈ کانٹیکٹس ہونے کے چانسز ہیں کہ ایک نے چینج کر دیا دوسرے کو پتہ نہیں چلا، وہ بھی چینج کچھ اور کر دے، تو یہ چانسز ہوتے ہیں. ٹریڈ آف اس میں یہ ہے کہ ٹائملینس ہو جاتی ہے لیکن آپ کا ٹریفک نیٹ ورک تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے. ٹائملینس ورسز نیٹ ورک ٹریفک، یا آپ ٹائملینس کر لیں کہ یا ایٹ اے ٹائم فوراً آئے گا تو نیٹ ورک ٹریفک بڑھے گا. اگر نیٹ ورک ٹریفک کم کریں گے تو ٹائم چینجز جو ہیں وہ شیئرڈ کانٹیکٹس کے لوز کریں گے اس ٹائم پہ. گرافیکل ٹول کٹس جو ہیں ڈیزائن فار سنگل یوزر انٹریکشن، یہ سنگل یوزر انٹریکشن کے لیے ڈیزائن ہوئی ہیں. پرابلمس فار گروپ ویئر انکلوڈ پری ایمپٹیو ویجٹس، اس میں جو ہے وہ اس طرح کے ویجٹس نہیں ہیں، پاپ اپ مینیوز آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے پرابلم ہوتی ہے. اوور پیکج ٹیکسٹ، سنگل کرسر، پور ویو کنٹرول ہوتا ہے اس کے اندر. نوٹیفیکیشن بیسڈ ٹول کٹس وتھ کال بیکس ہیلپ، جو ہم نے چیپٹر 8 میں ڈسکس کیا تھا، یہ گرافیکل ٹول کٹس کی پرابلمز ہیں. اسی طرح روبسٹنس اینڈ اسکیلیبلٹی ہے، یہ کریش ان سنگل یوزر انٹرفیس، اگر سنگل یوزر ان روبسٹنس اگر ہم نہ رکھیں اور کریش ہو جائے تو ہمارے پاس ون سائڈ یوزر ہوتا ہے. لیکن اگر گروپ ویئر میں کریش ہو جائے تو ڈیزاسٹر ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس سے افیکٹ کر جاتے ہیں. لیکن گروپ ویئر جو ہیں وہ کمپلیکس نیٹ ورکس، گرافکس وغیرہ کمپلیکس ہیں، ان کی اسکیلنگ اپ ٹو لارج نمبر آف یوزرز اس میں الاؤڈ ہیں. ٹیسٹنگ اینڈ ڈیبگنگ اسی لیے اس میں بہت ہارڈ ہو جاتی ہے. سم ٹپس جو بنانے کے لیے گروپ ویئر کے لیے ہو سکتی ہیں یا امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہو سکتی ہیں. نیٹ ورک اور سرور فیلز، اسٹینڈرڈ سلیوشن اس کے لیے ہونا چاہیے. کلائنٹ فیلز 3R فار سرور، اب
کلائنٹ فیلز کے لیے آپ نے سرور میں 3 R ڈالنے. روبسٹ ہونا چاہیے, سرور شوڈ سروائیو کلائنٹ کریش, ریکنفیگر, ڈیٹیکٹ اینڈ ریسپونڈ ٹو فیلئر, وہ ریکنفیگر کر سکے, ری سنکرونائز, کیچ اپ وین کلائنٹ ریسٹارٹ. سو کلائنٹ اگر کریش کرے تو سرور کو کریش نہیں کرنا چاہیے, سرور کو ریکنفیگر کر کے باقی لوگوں کو آن رکھنا چاہیے, اور جیسے ہی وہ کلائنٹ اسٹارٹ کرے تو ری سنکرونائز کر دینا چاہیے. ایرر ان پروگرامنگ کو جو ہے اس میں ڈیفینسو پروگرامنگ ہونی چاہیے. آپ ایسے پروگرامنگ کریں کہ جس میں آپ کا ڈیفینس میکینزم ہو تاکہ ایررز کو کم سے کم کیا جائے. سمپلسٹ الگوریدمس کو استعمال کریں تاکہ آپ کے پاس آسانی رہے. اور جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم فارمل میتھڈز وغیرہ کو پڑھا ہے, سو فارمل میتھڈز یوز ہونے چاہیے تاکہ آپ کو ایبسٹریکٹ لیول پہ پتہ ہو کہ ڈیزائننگ کیا ہوئی ہے. انفورسین سیکوینس آف ایونٹس میں جو ہے ڈیڈ لاک جو ہے اس میں آپ نیور یوز بلاکنگ ان پٹ آؤٹ پٹ. سو آپ ان پٹ اور آؤٹ پٹ کے لیے بلاک نہ ہو, انویسو نہ ہو. وہ اگر وہ ویٹ کرے گا کسی بھی ان پٹ یا آؤٹ پٹ کو کلک کرنے کا تو وہاں پہ ڈیڈ لاک آئیں گے, پرابلمز آئیں گی. نیور ازیوم پرٹیکولر آرڈرز, اور آپ کوئی آرڈر پرزیوم نہ کریں کہ اب یہ کرے گا یہ کرے گا یہ کرے گا آپ کا. اور نیٹورک پیکٹ جو ہے وہ ایک لاجیکل میسج کے اندر نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ ہوگا تو اگر ایک پیکٹ نیٹورک کا لوز ہوا تو ایک پورا لاجیکل میسج جو ہے وہ لوز ہو جائے گا. تو نیٹورک پیکج کو اتنا چھوٹا ہونا چاہیے کہ یا لاجیکل میسج کو اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ وہ ایک نیٹورک پیکٹ میں نہ آئے, تاکہ اگر آدھا میسج بھی پہنچے تو ایٹ لیسٹ بات کمیونیکیٹ ہو جائے. اسکیلنگ اینڈ ٹیسٹنگ میں جو ہے وہ اسکیلنگ اپ آپ کر سکتے ہیں, روبسٹنس ہو سکتی ہے, سمپل الگورتھم بٹ ڈونٹ اسکیل ویل, نیڈ ٹو ایوالو. اگر آپ سنگل الگورتھم کریں گے تو وہ آبویسلی اچھی طریقے سے اسکیلنگ نہیں کر پاتے, لیکن وہ سمپل الگورتھم کو ایوالو ہونا چاہیے تاکہ وہ خود بخود اپنے اندر یہ آپ استعمال کرتے کرتے آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ اسکیلنگ کے لیے اب ہم اس میں کیا گنجائش ڈالیں. گڈ سافٹ ویئر آرکیٹیکچر ہیلپس. آبویسلی اگر آپ سافٹ ویئر آرکیٹیکچرس کو پڑھیں اور ڈیسائیڈ کریں کہ کون سا اچھا سافٹ ویئر ہے گروپ ویئر کے لیے تو وہ, اور ٹیسٹنگ کے لیے تو وہ آپ کو کام آئے گا. ڈاکیومنٹ فکس سائز ایزمپشنز. سو ڈاکیومنٹ کو جو ہے جہاں پہ بھی آپ نے فکس سائز رکھی ہوئی ہیں چیزوں کو, ان ازیوم کیا ہوا ہے, ان کو آپ ڈاکیومنٹ کریں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ تو کم از کم اس چیز کا سائز ہے. نو آپریٹنگ سسٹم لمٹس. اگر آپ کو آپریٹنگ سسٹمز کی لمٹس کا پتہ ہونا چاہیے کہ فار ایگزامپل ایک آپریٹنگ سسٹم کتنی ایٹ اے ٹائم کتنی فائلز کو ایک ساتھ اوپن کرنے کی اجازت دے رہا ہے, اس سے زیادہ ہوں گی تو آبویسلی پرابلم آ جائے گی. ٹیسٹنگ فار روبسٹنس ہم کیا کہہ سکتے ہیں, ٹیک آف دا کڈ گلوز, مس ٹریٹڈ. اب آپ کڈ گلوز اس میں نہ رکھیں کہ آپ کو جو کچھ پتا ہے آپ اسی طرح سے اس کو چیک کریں, آپ اس کو مس ٹریٹ کریں, آپ اس طریقے سے کریں کہ وہ پتہ چل جائے کہ ہاں جی یہ روبسٹ ہے کہ نہیں ہے, فیلئر کیسے ہو رہا ہے. ریبوٹ, پل آؤٹ نیٹورک کیبل, رینڈم ان پٹ. آپ کہیں پہ بھی ریبوٹ کر دیں, کہیں پہ نیٹورک کیبل نکال دیں, کبھی آپ کوئی زبردستی سی ان پٹ ڈال دیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا جو گروپ ویئر ہے وہ روبسٹ ہے یا نہیں ہے. کریٹ ا روگ کلائنٹس, سیمولیٹ ہائی لوڈس. اب ایک برا سا کلائنٹ اس میں کریٹ کریں جو بہت زیادہ ہائی لوڈس اس کو غلط طریقے سے یوز کرے تاکہ اس کی روبسٹنس چیک ہو سکے کہ وہ ایرر پرون کتنا ہے سسٹم. اینڈ وین یو تھنک اٹ از پرفیکٹ گیو اٹ ٹو سم کمپیوٹنگ اسٹوڈنٹس ٹو ٹیسٹ. اور جب آپ سب کچھ کر لیں تو پھر کسی کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹ کو دیں اور پھر دیکھیں کیا چینجز لاتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ پھر آپ کو بتائے گا کہ اس میں کیا کیا خرابی ہے. سو ان سمرائز آج ہم نے ماڈرن گروپ ویئر کو ڈسکس کیا, پھر ہم نے یہ بتایا کہ وائی اینڈ ہاؤ دے آر یوز فار کمیونیکیشن, ٹیلی کمیوٹنگ, سالونگ ڈیلنگ بزنس پرابلم, obviously with no travel cost involved also. اور ہم نے یہ بھی کہا کہ گروپ ویئر جو ہے وہ فاسٹر کرتے ہیں کریٹیوٹی کس طریقے سے کہ جب ان کو ہم برین اسٹارمنگ وغیرہ کے لیے یوز کرتے ہیں اور ایک سے زیادہ ایتھنو گروپ کو ہم اس میں انوالو کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو سافٹ ویئر بن رہا ہوتا ہے وہ کافی روبسٹ اور کافی ڈائنامک قسم کا ہوتا ہے, اور اس میں وہ چیزیں ہوتی ہیں جو نارمل ایک سافٹ ویئر سنگل یوزر کے لیے جو بنا رہے ہوتے ہیں اس سے ہم زیادہ اچھا بنا پاتے ہیں. تو اس سارے پروسیس کو رکھنے کے لیے, اور پھر جیسے ہم نے روبسٹنس کے ٹیسٹ میں ابھی پچھلی سلائیڈ میں بات کی
کہ اتنے زیادہ طریقے سے ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ ایونچولی جو گروپ ویئر بنا ہوتا ہے وہ کافی کریٹیو ہوتا ہے. With that we come to an end of today's lecture. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.